Assalamu alaikum, everyone. Good morning and a very warm welcome to Amani Bagh, residents of Sehgal family, and a gift of love from a grandfather to his granddaughter. Obviously, none other, a child cannot have a legacy to follow what has been left to Amani by her grandfather. No other than Mr. Ikram Sehgal, who's the host for today's event. And obviously, if you see around, you get the time, you walk around the grounds of this place, you'll see and you'll see that love being reflected from every part of this place. Now, may I request Mr. Ikram Sehgal, Chairman Pathfinder Group, and of course the host for today's event, to formally welcome you all to Amani Bagh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. General Shakil, Mr. Amar Jafri, guests, I especially welcome from Lawrence College, my old alma mater, and I'm very grateful to you for coming, and also other students from Roots Millennium and other guests assembled here. This is the second occasion we are having a function here, and we are at the moment going through a stage where we are still finding out how to take the kinks out of all the problems here. And it's good that we have had a young crowd that can contribute not only for advice to us, but advice to this nation as to how to be punctual. So, whenever we have an event like this, and I'm not going to go into the technicalities of that I'm going to leave to Mr. Jafri. When we have an event like this, there's an expectation. The expectation is to raise the quality that we have amongst ourselves and take it to the next potential. And I think that given the percentage of youth in Pakistan today, and the percentage, I would say the quality percentage that is there, I think we have reason to have hope and expectation. I will say this, that a lot of people think that our neighbors are outstripping us. And you have a lot of people talking about the brain drain. You know, I do not talk about it at all. If you can send 3 people out, good. If you can send 30 people out, good. For every 3, we'll have another 10 who can take over from them. For every 30, we'll have 300 ready to take over from them. We have tremendous depth of talent in our country. Make no mistake. And it is recognized that in a way, there is no such thing as a brain drain. People who leave this country, they contribute back to this country. So there is a reverse cycle which goes on. Whether they contribute in the manner of intellectual property, there's the manner of actually sending remittances in, and you can see that. In the initial stages, it's our workers who toiled with their muscles. They built the roads and the buildings of places like Dubai and Qatar and Riyadh and Jeddah. Today it is the brain power that is going out, right? And we should not be dejected by that. We should see, and I tell you, I get very impressed. I'm going to be a little prejudiced when I talk about my own college, Lawrence College. When I graduated of college, right, we did not pay much thing about to academic excellence. Today, it is amazing the amount of academic excellence that is there. And Lawrence College is just one of the examples of people like Roots Millennium or Future World colleges and other colleges which are there in this country. And everywhere there is
the thing. So do not be misled by people who come and tell you that there is no hope for this country. There is great hope for this country. And let me tell you why. Do you realize that 250 million people, the world has 8 billion people, 250 million people, you are surrounded in close proximity by 5 billion people. Whether it's South Asia, whether it's Central Asia, whether it's Middle East Asia, humanity is here. And you are the bridge in between, because you are part of South Asia. You're part of Central Asia. You're part of the Middle East, MENA. And because of that, because of all that, you are the bridge. Obviously, we have problems where this bridge is not being allowed to develop to its true potential. But it is for you young people to take this to the next level, not for us, people, old people like Mr. Jaffrey and myself. You know, they say old soldiers never die, they simply fade away, right? But like this, we should like to fade away and leave the future to you people. Now, I thank you for being here this morning. It'll take some time for people to discover this route. It's a bit of a difficult route, but they will. When they realize, when you come in and you see that there's an auditorium here, and you see there's a tennis court and a basketball court and a swimming pool and a gymnasium, right, and a squash court and a cricket coach place here, right? And today is Jummah. Inshallah, please go up to our mosque to say your prayers. That thing you will see. There also you will see that what is being done here to make this a true place where people can come and mix with each other and mix with each other in a positive way to contribute to this nation. Thank you, Ms. Jaffrey. Thank you, Jan Shakil, for being here. Thank you, Rahila, for your nice words. And again, thank you all for coming, particularly Lawrence College. Thank you very much. Thank you, Sehgal Saab, and I think it was very nicely and aptly put by you that our future, our youth, who's going to take the reins of this country forward, are being represented here very, very nicely and a very right kind of numbers. And I'm sure he's so much fond of his alma mater that I think he really gets happy when he sees students from Lawrence College or when he interacts with students from that college. I mean, that love, you can never forget your first love. That's a fact. Well, coming to the topic that cybersecurity has certainly become a concern in today's digital world. And I think a lot of need has arisen where we need to create awareness about it, and we need to be cautious while we work on the cyber world, on the digital world. So now may I request Mr. Ammar Jaffrey to shed light on what he thinks about it, how he come to this topic that he should create awareness, and what is the importance of it, to share his thoughts on it. May I request Mr. Ammar Jaffrey. Thank you, sir. Bismillahirrahmanirrahim. I begin in the name of Allah, the most merciful. Firstly, I will try to thank Sehgal Saab for giving us the opportunity to talk to so many young people here. So I think what Sehgal Saab has said, I'll just start from that without wasting any time. It's a defining moment for Pakistan. Why? World is looking towards us. Why? CPAC is passing through here. BRI, out of 6 roads, is the best possible route. BRICS. Yes, currently we are out of BRICS, but I'm very much sure about it, that with your wisdom, with experience with like me and Sehgal Saab, we can bring you back in BRICS, right? And third is Global South. It's a China initiative. We are during my talks here, my panel says so many PhD doctors are here, and I'm very thankful to all PhD doctors here. Gentlemen, especially from the college, and the college is joining us in after a few minutes, I've been told. So actually our audience is youth today. Why? Because there's a lot of noise in Pakistan. Everywhere you see the media, you see the channels, everywhere the noise. We have to orchestrate this noise into music.
And trust you me, you can do it. People like me and Sagar Saab, we are good friends also. Where we have a passion that before we leave this world, we leave a legacy. And trust you me, you can do it much better than us. Because in our era, I have been additional director general FIA. I was head of the cyber wing, which you call it cyber wing today. I will not talk about me. Just Google my name, Ammar Jafri. Right, that's it. Just Google my name. I don't introduce myself. Google is the best to introduce. Let me tell you one thing before I finish here. I go to China very frequently. I am working, and you will be honored to youth, give this message to the people. They have selected me as a member of their specialized committee on AI. And I am the only foreigner outside China in this committee right now. Why they picked me up? Not because I am a former additional DG FIA. Because I go there, I used to tell. In the last meeting, a lady stood up. There was a crowd of more than 3,000 people there. And she was a Pakistani from Lahore. She said, Ammar Jafri, I was just Googling you. And I saw that you are doing so many things, so many things. You are in SDGs, you are in emerging technologies, you are in cybersecurity. How would you like to be defined? I asked that, I think you are asking something after my death. Kati, I didn't want to say it, but actually I meant it. I told her that I would like to be defined as a teacher. Because teacher is a person who never loses his value. There are three powers in this world. Authority, which I've already enjoyed for 40 years. Money, I'm a self-sustained person, no issues with me right now. But the knowledge I'm looking for. But when I'm looking for knowledge, I don't go after knowledge. I chase knowledge. I go to the extent. Bhutta Sahib is a PhD doctor. A lot of PhD doctors are around me. Asma is a PhD doctor. I am surrounded by PhD doctors, and I am very afraid of them. But I tell them that you teach only. You don't guide them. My son is a Stanford graduate. He has a company in America. Recently, I went to his office. I asked a lady. She was a PhD doctor in AI from Korea. I said, does my son pay you anything? He said, no, he doesn't pay me $1. Why she is there? Because she is there to learn. So all PhD doctors साहबान, मेरी आपसे humble request है, आपको PhD की डिग्री मिल गई है कुछ लोगों को बताने के लिए, करने के लिए यूथ चाहिए हमें ये. डॉक्टर साहबा ये बेस्ट कम्बिनेशन होगा. साथियों मेरी आज ख्वाहिश होगी कि जब आप 12:30 बजे हॉल से निकले तो हर आदमी फुली मोटिवेटेड हो, फुली चार्ट हो, कुछ करने के लिए, अपने लिए नहीं. मेरे सामने एक दफ़ा बंदा कह देगा कि मुझे क्या मिलेगा, मैं उसके नाम पे कांटा लगा देता हूँ कि यार आज के बाद इस बंदे को नहीं मिल रहा मैंने. हमें इस मुल्क से कुछ नहीं चाहिए. इस मुल्क ने हमें सब कुछ दिया है, हमें पे बैक करके जाना है. यहाँ यूथ के नुमाइंदे बैठे हैं. मैं बड़ा खुश होता हूँ जब मैं आपकी महफिलों में आता हूँ, क्योंकि आप कुछ कर रहे हैं. आप मुझे रात 2 बजे फ़ोन करें, मैं ये नहीं पूछूंगा आपने फ़ोन क्यों किया, मैं कहूँगा आप किधर है, मैं आ रहा हूँ. ये आपने चेक किया है. कहते हैं कि योर एक्शन शुड बी लाउडर देन योर वर्ड्स. कहने का कोई फ़ायदा नहीं है. आप सबका बहुत शुक्रिया. इससे पहले कि सैगल साहब मुझे हुक्म दे कि बंद करो ये, आगे चले. और आज का 3 सेशंस होंगे आपके. इमीडिएट सेशन होगा, डॉक्टर हफीज़ हैं यहाँ पे, ये मॉडरेट करेंगे उसको, और ये होगा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर. उसके बाद मेरी बारी आ जाएगी, उसको मैं खुद मॉडरेट करूँगा, वो है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर. माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम मैडम मासूमा. आप क्योंकि गवर्नमेंट के वहाँ पर जॉब भी कर रही हैं और लाइक नेफ्टेक और टैप्टा में साइबर सिक्योरिटी की डिफरेंट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती हैं जो एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी के ऊपर है. क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी हम लोगों की यूथ बैठी हुई है, तो अगर कोई भी स्टूडेंट, कोई कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है क्या कहाँ से स्टार्ट करें, और इस वक्त जो कोर्सेज हम पढ़ा रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के, उसमें कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है? Thank you so much sir for giving me this opportunity. सर सबसे पहले तो हमने 2 चीज़ों के ऊपर अपना माइंडसेट चेंज करना है. नंबर 1 ये है कि हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है तब भी आप साइबर सिक्योरिटी सीख सकते हैं.
کچھ حد تک یہ بات ٹھیک بھی ہے, آپ سیکھ بھی سکتے ہیں, لیکن میرے اکارڈنگ اگر آپ ٹیکنیکلی اسٹرانگ نہیں ہیں تو آپ سائبر سیکیورٹی کی چیزوں کے اوپر پرفارم کریں. نمبر 2 جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک کانسیپٹ ہے کہ اگر آپ کو پروگرامنگ لینگویج نہیں بھی آتی تب بھی آپ سائبر سیکیورٹی سیکھ سکتے ہیں. وداؤٹ پروگرامنگ لینگویج آپ سائبر سیکیورٹی سیکھ تو سکتے ہیں, لیکن اس کا ایک ڈرا بیک یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہمارے یہاں ٹریننگ دی جاتی ہے, لیٹس سپوز اگر انفارمیشن گیدرنگ ہے, اسکیننگ ہے, ڈفرینٹ ماڈیولس کے اوپر آپ کو ٹریننگ دی جاتی ہے, تو ان ٹریننگ کے دوران آپ کو انفارمیشن گیدرنگ کی ٹولس کے اوپر کام کرنا سکھا دیتے ہیں, اسکیننگ کی ٹولس کے اوپر کام کرنا سکھا دیتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ ٹریننگ لیتا ہے اور وہ ٹریننگ کے دوران صرف ٹولس کے اوپر ہی کام کرنا سیکھتا ہے, اگر وہ ٹول ختم ہو جاتا ہے یا ورک نہیں کرتا تو وہ سائبر سیکیورٹی میں آگے نہیں بڑھتا. تو اس وجہ سے میرے اکارڈنگ یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے نیٹورکنگ آنی چاہیے, آپ کو پروگرامنگ لینگویج آنی چاہیے. تو ون پروگرامنگ لینگویج آپ کو لازمی آنی چاہیے. ریکمینڈیڈ پائتھن ہے, اگر آپ پائتھن سیکھتے ہیں تو پائتھن اسکرپٹنگ کے ذریعے آپ سائبر کو اے آئی سے بھی مرج کر سکتے ہیں. آپ اپنی ٹولس خود بنا سکتے ہیں, آپ اپنی سائبر کی پروڈکٹس خود بنا سکتے ہیں, اور بجائے اس کے کہ آپ کسی اور کی ٹولز یوز کریں, آپ اپنی سائبر سیکیورٹی میں صرف سیکیورٹی کے اوپر کام نہیں بلکہ آپ سائبر ڈیولپمنٹ کے اوپر بھی کام کر سکتے ہیں. تھنک دیٹس آل فرام مائی سائڈ. جی تھینک یو سو مچ میم معصومہ. نیکسٹ کوشچن از فرام سر عمار. سر عمار از آلسو فرام سائبر سیکیورٹی, اور آپ نے پاکستان میں سائبر سیکیورٹی یا سائبر ونگ بنانے میں سب سے اہم کردار ادا کیا. اچھا دنیا جو ہے وہ اے آئی پہ جا چکی ہے, آئی بلیو آپ سب اس بات سے ایگری بھی کریں گے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہوتی کیا ہے, ڈیٹا پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. اس وقت لوگ کیا کر رہے ہیں, ہم سائبر سیکیورٹی کی سیکھنے کی باتیں کر رہے ہیں, خود کو پروٹیکٹ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. دنیا کے جو ہیکرز ہیں وہ اے آئی کے تھرو آپ کو ہیک بھی کر رہے ہیں اور اے آئی کے تھرو آپ کو پروٹیکٹ بھی کر رہے ہیں. تو اے آئی فار سائبر سیکیورٹی کے اوپر آپ کیا کمنٹس کرنا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ آپ کا. ابھی جنرل صاحب نے سوال کیا تھا کہ مجھے اے آئی بتاؤ, تو میں نے کھڑے کھڑے کوشش کی کہ 3 منٹ میں اے آئی سکھا دوں. تو میں 3 منٹ میں بھی اے آئی سکھا سکتا ہوں. اب جو کا کوشچن اس طرف آتا ہوں, گزارش یہ ہے کہ اے آئی کیا کر رہی ہے. بیسیکلی اے آئی مشین لرننگ, ڈیپ مشین لرننگ, اس پہ چیٹ جی پی ٹی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ گئی. بیسک چیز وہی ہے کہ وی آر گیونگ دی potential of human being to the machine. That's it. Whatever we used to do, now we expect the machine to do it. Why? Because there is so much information, so much valuable information, that if we try to do it ourselves, we'll fail. Right? So there are 2 types of cyber security strategies. One is reactive, what we are doing right now. Some incident takes place, then inquiry is conducted and somebody is held responsible for that. That's what we are doing right now. AI provides you an opportunity to exercise proactive strategies. Right now in the world, we can tell that this bank is going to be hacked after 3 days. Now, a big question arises, how we are doing it? It is based on data. It's based on data analytics. Because now, data is knowledge. As much data as possible you have in your system, you can make better decisions. It's an informed decisions, it's a better decisions. Just to give you an example, just to understand that how data predicts the next cyber attack. You know, there's something old term like social engineering. What is social engineering? I work on you, that what makes you happy, what makes you sad, how careful you are, how careful you are not. So with this data, I can plan anything about you. That's how people, the hackers especially, they have a social engineering on organizations. What is their SIEM solution? What is their soft solution? What is their national cert? How they are living with the cert solution? I won't go into technology. All these things are orchestrating the cyber security of an organization. If your physical access system is vulnerable, they will take advantage of it. If your sensing system of sensing the intruder in your system, for example, you have put in
tag on it that any alien IP address will be monitored, right? So anybody from the beach of Philippines try to surf that what you are doing is storing the data. So that is an alien IP. That is outside Pakistan. So some system, I won't go into the system, will monitor it and hand it over to somebody. That somebody will have a big data of that at what point of time this man was, this intruder was here. If he is there for 2 a.m. in the morning, it means that he knows that in the daytime their security system is alert and they will catch me. So there are so many things. Answer to your question in one sentence, that AI transfer your reactive strategy into proactive strategy. Thank you. Thank you so much, Sir Mark, for your very good comments for use of artificial intelligence with cybersecurity and cybersecurity for AI as well. Now I would like to move my question towards Dr. Asma. Dr. Asma, आप हेल्थ सेक्टर के अंदर AI के ऊपर काम कर रही हैं. इस वक्त अगर हम बात करें तो आधा पंजाब बंद है, सारा का सारा पंजाब बंद है. आपकी 2 प्रोडक्ट्स भी हैं जो हमने देखी हैं जो इन्हीं चीज़ों के ऊपर हैं, हम जिस तरीके से पॉल्यूशन फैला रहे हैं, और दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का क्या फ्यूचर है, क्या चैलेंजेस हम लोगों को फेस करने पड़ सकते हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं. ओवर टू यू. थैंक यू सो मच. डॉक्टर प्लीज मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ. सो माय नेम इज डॉक्टर अस्मा उमर खयाम एंड अभी सर सैगल बात कर रहे थे अबाउट ब्रेन ड्रेन. So I'm that Pakistani who was born and brought up abroad, and immediately after I completed my PhD from Upstate Medical University, New York, within a month I returned to Pakistan and I joined a women university in Bagh Azad, Kashmir, which was like really at the outskirts. I served there for 2.5 years. So my PhD is in biochemistry and molecular biology, and then I've been associated with different academic institutes as assistant professor, for example, like Women University, Bagh Azad, Kashmir, Quaid-e-Azam University, Rawalpindi Medical University, जिसको आप लोग RMC के नाम से जानते हैं, और उसके अलावा फिर Health Services Academy. So interdisciplinary की बात Dr. Hafiz ने की. So I'm one of that person who is kind of a believer of interdisciplinary, collaboration. So being from a hardcore health, the sector, I started learning about AI, and I'm a proud, I can proudly say that one of my product is the first time in Pakistan we've introduced the Diploma in Digital Health, in which we basically are training the doctors in AI. Because मेरे ख्याल से one of the most ignored health sector here in Pakistan, digitalization में जो है हमारा health sector है, दुनिया हेल्थ केयर 4.0 की तरफ चली गई है, और अभी तक हम लोग अपनी चिटे लेके एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर्स की तरफ we are moving around. So one of the first thing that I kind of like contributed here when I was working with Rawalpindi Medical University, RMC, was like we tried putting all these, moving from the paperwork towards the electronic health records. जैसे अब सर अमार ने भी बताया कि AI basically works on data sets, data, आप जिसको input देते हैं, तो health sector से कहीं data ही नहीं आ रहा. Pandemics हो रहे हैं, we don't know, but gradually I think so कि पाकिस्तान is very good at adapting, और आप जैसे देख सकते हैं कि डेंगू अलर्ट आ रहा है, इसके अलावा HCV अलर्ट आ रहा है. सो ये 2 चीज़ें जिन पे पर्टिकुलरली मेरा अपना भी काम है. सो अब हमने ग्रेजुअली ऑल ओवर पाकिस्तान या सूबों में या उन चीज़ों से भी स्टार्टेड गैदरिंग द डेटा, देन यूजिंग प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स फ्रॉम द AI, which actually we put in the data and then it starts giving us predictions about what is about to come. Now predictive analytics या AI in fact इनका अगर मैं रोल बताऊँ health care में, so from predicting diseases to diagnosis, I mean they are बहुत ज़्यादा इनकी जो applications है. अब हम सारे भी carrying wearable devices, हम अपना blood pressure check कर रहे हैं from iPhones, from smart watches. So ये सारी जो है, these are all the applications of the digital health in yeah AI in healthcare. So I'm very happy कि though we are slow, बट ये है कि पाकिस्तान में इस पर काफ़ी सारा काम हो रहा है. और अगर साइबर सिक्योरिटी को मैं डिजिटल हेल्थ के साथ जो है अगर क्लब करूँ या इसके ऊपर बात करूँ, तो जो पहली चीज़ जो है, बिकॉज हमारा जो मेडिकल रिकॉर्ड है या मेडिकल डाटा है, दैट इज़ वेरी वो उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना कि आपके बैंक के रिकॉर्ड्स होते हैं या आपके उस तरह के जो है वो डाटा है. सो साइबर सिक्योरिटी अभी तक इज़ अ वेरी इग्नोर्ड एरिया इन दी हेल्थ केयर. हमें अभी भी डाटा ब्रीचेस का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है.
سو جہاں پہ وی آر ٹرائنگ ٹو پٹ آل دی ہاسپٹلز اینڈ پرائیویٹ ہاسپٹلس تو کافی حد تک جو ہے یو نو کہ وی آر بین ورکنگ آن ہمارے PMR نمبرز وغیرہ ہوتے ہیں اور وی آر ورکنگ پیپر لیس, لیکن اب ہم گورنمنٹ سیکٹر کو بھی پیپر لیس کے اوپر لانے کی کوشش کریں. سو ون آف دا بگیسٹ چیلنج وی آر گوئنگ ٹو فیس is the cyber security and secure the cloud base ہماری جو ہے یہ ڈیٹا جو ڈفرنٹ اس پہ ٹرانسفر ہو رہا ہے, it should be more secure, and for that I have a suggestion as well. If we like simply adapt the blockchain technology, the world is already there but we are still like kind of talking about it, so I think so that would be really good if you could like adapt. Yeah, thank you so much ma'am. IoT devices کا اگر آپ لوگوں کو پتا ہو تو Internet of Things بہت سارے ڈفرنٹ سینسرز کو کنیکٹ کر کے ہمیں پورا کا پورا ایک اسٹرکچر سا بنا رکھتے ہیں. اگر آپ ڈفرینٹ سینسرز باڈی کے جیسے بلڈ پریشر ہو گیا, پلس ریٹ ہوگی, باڈی ٹمپریچر, آپ کی ڈفرینٹ باڈی کے جو شوگر لیول ہو گئے, ان سب کو کمبائن کر کے ایک سسٹم سے کنیکٹ کر لیں اور IoT ڈیوائسز ہوں گے. میڈم نے جس طریقے سے بات کی, اگر وہ ہارٹ کے اندر جو آپ کی وہ لگتی ہے pacemaker, exactly. Pacemaker, if the pacemaker is being hacked, what will happen? It can be hacked. ہم لوگ ابھی بات کر رہے ہیں یہ والی ہیکنگ کی. اگر آپ دیکھیں تو لبنان کے اندر آپ کے پیجز بلاسٹ ہونے شروع ہو گئے تھے. سو things are, we are going to have a cyber bot very soon. Like in 2025, ایک ریسرچ کے مطابق cyber can kill people, and already being done in this 2024 as well. So my next question is from Mohammad Waqas. He has completed like 122 products related to AI. So Waqas, بہت سارے students بیٹھے ہوئے ہیں اور they wanted to start their career. You will be starting and you are already doing that. کیا پاتھ وے ہے ان کے لیے؟ پھر میں آپ سے کوئی اینڈ پہ ٹیکنیکل کوشچن پوچھوں گا. پہلے پاتھ وے بتا دیجیے گا, کہاں سے اسٹارٹ کریں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے کیا, کس طریقے سے کام کرتے ہیں. تھینک یو سر. السلام علیکم. دیکھیے پائتھن جب ہم AI کی بات کرتے ہیں تو سب سے ہر ایک ذہن میں آتا ہے پائتھن, مطلب کہ ایک لینگویج ہے, اس سے ہم اسٹارٹ لیتے ہیں اپنا. تو جو لوگ یونیورسٹیز میں ہیں تو آئی تھنک وہ تو ان چیزوں سے آشنا ہی ہے کہ مطلب لینگویجز یہ ساری چیزیں ہے کیا. جو یونیورسٹیز میں نہیں ہے یا اپنا کیریئر سٹارٹ ہی نہیں کیا ہے تو ان لوگوں کے لیے بھی بیسک ہے کہ وہ اپنا لینگویج جو ہے ایک کمپیوٹر لینگویج وہ سٹارٹ کرے. کمپیوٹر لینگویج اگر وہ ہر کوئی سٹارٹ کرے جسٹ فار کانسیپٹ کہ آپ لینگویج کے اوپر, پھر اس کے بعد جب آپ موومنٹ کرتے ہیں اپنا AI کی طرف تو سب سے پہلے پھر کانسیپٹس آتی ہے وہاں پر. AI کی کانسیپٹس آلریڈی بلٹ ان لائبریریز ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ انڈسٹری میں جو لوگ ہیں وہ بلٹ ان لائبریریز یوز کرتے ہیں. جو یونیورسٹیز میں ہے وہ ریسرچ کرتے ہیں, وہ اسکریچ سے ایک چیز کو ہی بنا کے دیتا ہے. تو اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ فار ایگزامپل میں نے مشین لرننگ کا ایک کورس اسٹارٹ کیا, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد گریجولی آپ موومنٹ کریں ڈیپ لرننگ کی طرف, ٹھیک ہے. ڈیپ لرننگ کے بعد اگر ہم بات کریں مین AI کی, اگر ہم بات کریں تو وہ پلرز مین AI کی دو ہے, ایک کمپیوٹر ویژن اور ایک NLP جس کی ہم بات کرتے ہیں. تو پھر NLP اور کمپیوٹر اگر الگ الگ اس کے کانسیپٹس آپ نے سیکھنے ہیں تو آپ وہیں پر بھی جا سکتے ہیں. اینڈ پھر آپ لوگ مرج ہوں گے جنریٹو AI میں. آپ کا NLP اور جو کمپیوٹر ویژن کا پاتھ ہے آپ وہاں پر آ کے اپنی AI کا مطلب آلریڈی جو آج کل بلٹ ان مطلب جو اپڈیٹڈ ماڈلز آج کل جنریٹو AI کی ہی ہے, اور انڈسٹری آج کل زیادہ تر کام ہی جنریٹو AI کے اوپر ہی کر رہی ہے. آئی تھنک آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا 5 اور 6 نومبر کو لاما 3.2 ہی بلاک میں آیا ہے کہ وہ لانچ کرنے ہی والا ہے. تو میڈیکل ہیلتھ کے لیے ان لوگوں کے لیے تو سلوشنز بہت زیادہ آ گئی, پر جو لوگ سیکھ رہے ہیں ان لوگ آپ لوگوں نے یہ نہیں کرنا ہے کہ ہمارا تو کام ختم ہو گیا, نہیں, آپ لوگوں کی پرابلم ابھی سٹارٹ ہوئی ہے. کیونکہ جب ایک ریسرچ ہوتا ہے ایک اوورال ایریا کریٹ ہوتا ہے, جب ایک ڈومین اور ایریا کریٹ ہوتا ہے تو
ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یہ تو بس اے آئی ختم ہو گئی. نہیں, اے آئی ابھی تو ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. اے آئی میں اگر اینڈ دیکھے تو الگوریتھمس تو ابھی خود کو جانتی ہی نہیں ہے کہ میرے اندر ہو کیا رہا ہے. الگوریتھمس وہ تو میتھمیٹیکل فارمولا ہے, ہم لوگ فارمولاز لگا کے اپڈیشن وغیرہ کرتے ہیں. جب الگوریتھم کو خود پتہ چلا کہ یہ چیزیں ہو رہی ہے تو پھر وہ خود کو بھی اپڈیٹ کر سکتے ہیں, خود کو چینج کر سکتے ہیں. اور جب خود کو چینج کرنے لگے تو آئی تھنک دس از دا اینڈ آف ورلڈ. ویل تھینک یو سو مچ وکاس فار ایکسپلیننگ ان ڈیٹیل. اب اگر ہم NLP اور کمپیوٹر ویژن کی میں بھی کچھ لوگوں کو سمجھ نہ آئی ہو, کمپیوٹر ویژن مطلب مشین لرننگ سب سے پہلے آتی ہے, سب سے پہلے پائتھن. اگر میں سمرائز کروں, پائتھن یعنی کوڈنگ سیکھیں. اس کے علاوہ ایک مزید چیز جو ہے وہ آپ کو گرافیکل ریپرزنٹیشن, میتھمیٹکس یا پرابلٹی اسٹیٹسٹکس کا آنا بھی ضروری ہے. کیونکہ جب آپ پریڈکشن لیں گے, وہ کیا کرتا ہے, اے آئی بیسیکلی کیا کر رہا ہے, ڈیٹا اٹھا رہا ہے, پرانے ڈیٹا کے اوپر پریڈکٹ کرتا ہے, آپ کو پریڈکشن کر کے دیتا ہے. وہ جو پریڈکشن کر کے دے رہا ہے وہ مشین لرننگ ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ ڈیٹا تھوڑا سا زیادہ ہو گیا, یعنی کہ ہم ابھی کم ڈیٹا کی بات کریں تو مشین لرننگ, اگر ڈیٹا زیادہ ہو گیا تو ہم نیورل نیٹورکس لے کر آتے ہیں, وچ از دا پارٹ آف ڈیپ لرننگ. اچھا, اس کے بعد پھر انہوں نے جس طریقے سے کہا کہ NLP اور کمپیوٹر ویژن میں ڈیوائڈ کر لیں. NLP کس چیز کا ہے, نیچرل لینگویج پروسیسنگ, LLMs, جس میں آپ کے چیٹ باٹس آتے ہیں. کمپیوٹر ویژن کیا ہے, یہ کیمراز لگے ہوئے ہیں, یہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں موومنٹس کو, نمبر پلیٹس کی موومنٹ کو. اگر آپ سیکیورٹی سسٹم کے لحاظ سے بات کر لیں تو جو بھی ویژن کے لحاظ سے چیز ہے وہ کمپیوٹر ویژن میں ہے. اب ان سب چیزوں کو کمبائن کر کے جس وقت جو دنیا جس چیز کے اوپر کام کری ہے, جو بھی فری لانسنگ کر کے کچھ پروجیکٹس گین کرنا چاہتے ہیں, وہ جنریٹو اے آئی پہ. جنریٹو اے آئی کیا ہے, اب سسٹم خود سے سوچ کے خود سے کام کر رہا ہے. پہلے تو وہ پریڈکٹ کر رہا تھا نا, اب یہ خود سے بھی سوچ رہا ہے. تو میں آپ کے آنسر کو سمرائز کر دیا ہے. اب کیونکہ ہمارے ساتھ لارنس کالج کے بھی بچے بیٹھے ہوئے ہیں, تو سر تھوڑا سا کویشچن کی نوعیت کو چینج کر دیتے ہیں. ایلن مسک نے ابھی پچھلے دنوں اعلان کیا تھا کہ 2026 میں روبوٹس آ جائیں گے جو ہیومنس کی جگہ کام کریں گے. آئی گیس $10 سے $15 کے اوپر وہ کام کر رہے ہوں گے. تو 2 کویشچنز ہیں. ایک تو ہمیں پھر لوگوں کی ضرورت رہے گی, کیا ہیومنس کی ضرورت رہے گی گھروں میں کام کرنے کے لیے, آفس میں کام کرنے کے لیے؟ ہم روبوٹس یوز کریں گے. $10 سے $15 میں نہ اس نے تھکنا ہے, نہ اس نے چھٹی کرنی ہے, نہ اس نے رولا ڈالنا ہے, نہ تنخواہ مانگے گا. $15 آپ نے آن لائن پے کر دینا. دوسرا, آپ کی جو وار ہے, وہ ہیومنس کے بیچ میں نہیں ہوگی. دس از وٹ آئی بلیو. ہیومنس کے بیچ میں جو آپ کی وار ہے وہ ہیومنس کے بیچ میں نہیں ہوگی, وہ روبوٹس کے بیچ میں ہوگی. ملک آپس میں روبوٹس کی فارم میں فائٹ کریں گے. تو اس کے اوپر آپ کیا کمنٹس کرنا چاہیں گے سر؟ جی بہت شکریہ. ابھی ایک ورڈ یوز کیا تھا IoT, انٹرنیٹ آف تھنگس. اس کو آپ بھول جائے اب آپ نا. اب نئی چیز آ رہی ہے انٹرنیٹ آف میڈیا تھنگس, IOMT. پلیز جا گول کریں اس کو, یہ فیوچر ہے IoT اس کا. IoT کیوں آئی تھی مارکیٹ کے اندر؟ IoT اس لیے آئی تھی کہ ہم کہتے تھے یہ مانیٹر ہے, یہ کی بورڈ ہے, یہ CPU ہے. تو جب وہ زیادہ ہو گئی تو لوگوں نے کہا جی ناؤ اٹس انٹرنیٹ آف تھنگس. ہو گیا. اب آ رہی ہے انٹرنیٹ آف میڈیا تھنگس, اور یہ 2025 کے اینڈ تک وہاں پہنچ جائے گی کہ دنیا کے سب جو بیسٹ پروفیشنز ہیں وہ اس کے اوپر چلے جائیں گے. وہ یہی چیز کے ڈاکٹر صاحب ابھی ذکر کر رہے تھے. اب میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یو کانٹ اسٹاپ ٹائم اینڈ ٹیکنالوجی. اگر ہم سارے چاہیں کہ آج شام کے 4 نہ بجیں تو کیا یہ پاسبل ہے؟ نو. دیٹس وائی ڈونٹ ٹرائی ٹو اسٹاپ ٹیکنالوجی. اس کو اپنے رخ پہ جانے دیں. جب میں اسکول میں پڑھتا تھا ایک پروگرام ہوتا تھا اسٹار ٹریک, شاید کسی میری عمر کے آدمی کو یاد ہو. ہم اما ابا سے برا سن کے پروگرام دیکھتے تھے. اس میں یقین کرے وہی ہو رہا تھا جو آج ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی یہ ہو رہا تھا. ایلین کی دنیا تھی, سب کچھ تھا. کہ جن کو آپ روبوٹس کہہ رہے ہیں, یہ کل کو آپ کو ایلینز کہیں گے کہ نہیں پتہ نہیں کہاں سے آ گئے ہیں یہ. لیکن یہ سچائی ہے. آج بھی جب آپ اور میں بات کر رہے ہیں اس ہال میں بیٹھے ہوئے, ہم اسے کیوں کہتے ہیں ایمرجنگ ٹیکنالوجی؟ بیکاز ایوری رائزنگ سن سی اے نیو ٹیکنالوجی. ایوری رائزنگ سن. ہم اپنے ملک میں جس ڈیلیما کا شکار ہے وہ فالٹ لائن اس وقت کہاں ہے؟ وہ اسکولز میں ہے. اگلی فالٹ لائن کالجز میں ہے. اگلی فالٹ لائن یونیورسٹیز میں ہے. ہم یہ اسکول میں سوچتے ہیں کہ بچہ جائے کالج میں پڑھ لے گا. ہم کالج میں سوچتے ہیں بچہ کہ یونیورسٹی میں پڑھ لے گا.
یونیورسٹیاں بڑی مزے کے ساتھ، یونیورسٹی کے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ، وہ کہتے ہیں یار یہ جا کے مارکیٹ میں سیکھ لے گا. میں ڈیلی انٹرویو کرتا ہوں بچوں کو، ان سے پوچھتا ہوں کہ بیٹا آپ کو کیا آتا ہے، کہ جی آپ سکھا دیں. یہاں بھی یونیورسٹی کے بچے آئے، ویلکم ٹو یو جی، تھوڑا لیٹ ہو گئے، شیخ صاحب ناراض تھے اس بات کے اوپر کہ لیٹ کیوں ہو گئے. میں کہا میں کیا کر سکتا ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پریڈکشنز ہیں کہ فیوچر میں کیا ہوگا، اب آتے ہیں وار فیئر کی طرف. ایلن مسک نے بالکل صحیح کہا ہے. جو ایلن مسک کو نہیں جانتے، میں اس سے ملا ہوا ہوں پرسنلی امریکہ کے اندر. اس شخص نے جو کہا وہ پورا کیا. میں ریپیٹ کر رہا ہوں اپنی بات. اب وہ کہہ رہا ہے میں مریخ پہ جاؤں گا، وہ چلا جائے گا. انہوں نے کام شروع کر دیا ہے. ٹیسلا بنائی، جو بنائی اس کو بیچا، اگلی تو چل پڑا، جو بنائی آگے چل پڑا اس کے اوپر. اب وہ کہہ رہے ہیں اگلی وار جو ہیں وہ سائبر وارز ہوں گی. سائبر وارز کیا ہوں گی؟ 1 منٹ میں سوچیں آپ کے ملک کا انٹرنیٹ بند ہو جائے، اللہ کرے نہ کرے ایسا ہو، آپ کیا کریں گے؟ آپ کا سارا بینکنگ سسٹم کلاپس ہو جائے گا، آپ کی نادا کلاپس ہو جائے گی، آپ کے ایئرپورٹ سسٹم کلاپس ہو جائیں گے، آپ کی ساری برآمدات تھپ جائے ختم ہو جائیں گی، صرف ایک وجہ سے، کیونکہ آپ کا انٹرنیٹ بند ہو گیا. از اٹ ناٹ سائبر وار؟ یہ جو .IQ تھا عراق کا، وہ امریکہ نے 3 منٹ میں بند کیا تھا. I have the proud honor of working with the best intelligence service of the world. مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ وہ کیسے کرتے ہیں یہ کام. انٹرنیٹ کیسے کام کر رہا ہے؟ تیرا روٹ سرور ہے ابھی تک تیرے، اس کے بعد ایک آپ کا سرور ہے جو ٹرانسلیٹ کرتا ہے آپ کے IP ایڈریس کو ایگزیکٹ لوکیشن کے اوپر، انہیں صرف اس کو سوئچ کرنا ہے. اگر آپ نے اپنے ملک کو اس تباہی سے بچانا ہے تو اپنی چیزیں بنائیے. آج ہم دوسرے کی بنائی ہوئی چیزیں یوز کر رہے ہیں. ایک بڑی خطرناک بات بتا کے جاؤں آپ کو، .PK آپ کے پاس نہیں ہے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں، آئی ایم سوری ٹو ڈس اپوائنٹ دی یوتھ ہیئر. .PK از ناٹ اونڈ بائی گورنمنٹ آف پاکستان. جب ICANN نے اعلان کیا، اسے کہتے ہیں TLD ٹاپ لیول ڈومین، انہوں نے کہا جی اب ملک اپنے اپنے ڈومین لے لیں. .PK ہمارا تھا، $12,000 پے کرنے تھے. میں اس وقت جاب میں تھا، ہر اس شخص کے پاس گیا جو یہ پیسے دے سکتا تھا. ایوری باڈی سیڈ اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے، اتنے پیسے. سر صرف $12,000. میں آپ کو ہسٹری بتاؤں، شاید آپ کو بعد میں کوئی ہسٹری نہیں بتائے گا. میں بہت وریڈ تھا. آئی واز ان کانٹیکٹ ود ICANN. وہ کہہ جی پیسے جمع کراؤ لے لو، بات ختم ہو گئی. اوپن تھا نا ان کے لیے. ایک بندے نے خرید لیا، لکیلی وہ پاکستانی ہے، اشر اس کا نام ہے، پاکستانی. یہ میں ڈرتا ہوں کوئی انڈین نہ خرید لیتا کوئی. آج میں بلیک میل کر رہا ہوتا. ڈاکٹر صاحب میں ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں ہاتھ کھڑا کرے گا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اشر سے میرا ذاتی رابطہ ہے، جہاں ان کی ہوسٹنگ ہوئی بھی ہے. میں نے پڑھا کہ انٹرنیٹ پہ کہ وہ آگ لگ گئی وہاں پہ. میں ڈر گیا تھا کہ 2 بجے سے میرے کو میسیج کیا. میں کہا بھائی کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا فکر نہ کریں، اس سے پہلے ہم نے اس کو ٹرانسفر کر دیا تھا. .PK وہ کچھ نہیں ہوگا. آج حکومت پاکستان چاہتی ہے، میں خود کئی دفعہ نیگوشیشن میں بیٹھا ہوں، کہ اس سے لے لیں. وہ کیوں بیچے گا آپ کو؟ آپ نے وقت ضائع کر دیا. اور میں ریکارڈ پہ بتاؤں گا ان لوگوں کے پاس جن کے پاس میں گیا کہ پلیز یہ ریلیز کر دیں پیسے، پلیز ریلیز کر دیں پیسے. تو ہم نے کوئی ایسی تاریخی غلطیاں کی ہیں ماضی کے اندر. میں اس کو ڈس اون نہیں کرتا، میں اون کرتا ہوں ان تاریخی غلطیوں کو، لیکن بچوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اپنے وقت کی بات کریں. آج الحمدللہ .PK پاکستانی کے پاس ہے. میری جو وری ہے اس کی موت کے بعد ہے. میں آپ کو اوپنلی بتا دوں، کیونکہ ابھی تک اونرشپ اس کی کمپنی کے پاس ہے. تو میں نے کئی دفعہ کہا ہے اہل اقتدار کو کہ پلیز اس کو سارٹ آؤٹ کریں. لیکن صرف ہمارا نہیں ہے، اور بھی کچھ ملکوں کا ان گورنمنٹس کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب سائبر وارفیئر کی طرف آتے ہیں. سائبر وارفیئر میں پہلا کام دشمن کا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی کرٹیکل انفراسٹرکچر کو انکیپیسیلیٹ کر دیتا ہے. واٹ از اے کرٹیکل انفراسٹرکچر؟ وچ اسٹاپس دی فنکشنلٹی آف دا اسٹیٹ. اب آپ سوچ لیں آپ کرٹیکل انفراسٹرکچر کون سے ہیں. آپ کے سارے اسکیڈا سسٹم جو ہے وہ کرٹیکل انفراسٹرکچر ہیں. آپ کی ساری جو یہ الیکٹرسٹی کا نظام ہے کرٹیکل انفراسٹرکچر. آپ کا بینکنگ سسٹم کرٹیکل انفراسٹرکچر ہے. آپ کی ریزرویشن ساری کرٹیکل انفراسٹرکچر ہے. اس کے اوپر الحمدللہ آئی ایم پارٹ آف سم کمیٹی جہاں پہ بات ہو رہی ہے. ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ.
ہم کوشش کر رہے ہیں. اور یہ جو چائنا بہت زیادہ میں انوالو ہو رہا ہوں اس کے ساتھ, میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, ہمیں نیشنل انٹرسٹ کو واچ کرنا ہے, ہمیں کسی ایک گلوبل چیز کی طرف نہیں جانا. میں پھر ریپیٹ کروں جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی, سی پیک, بی آر آئی, برکس, یہ جتنے بھی جو ریجنز ہیں, یہ سیکل صاحب نے بات کی تھی بڑی زبردست سے کی کہ یہ سب پاکستان کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں, ہماری پولیٹکس میں اتنی انٹرفیرنس کیوں ہے کہ ٹرمپ جیتا تو یہاں کہہ رہا ہے کہ جی وہ اعلان کرے گا. جو بچے بیٹھے ہیں سارے یہاں پہ, سائبر وارفیئر کے اوپر میرا اگلا جو آخری پینل غیر میرے ہوگا سائبر سیکورٹی کا, میں ڈیٹیل سے بات کرنا چاہوں گا. لیکن بچوں میری خواہش ہوگی آپ سوال کریں. ہمارے یہ ہے نا محاورہ کہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, سنا ہوگا نا آپ نے, مجھے ہنسی آتی ہے یار یہ لاہور جا رہی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بھائی سوال پیدا کرو. تو میری ریکویسٹ ہوگی سب لوگوں سے, آپ ہمیں بولنے کا کہیں گے ہم 8 گھنٹے بولتے رہیں گے, کوشش کریں گے ریلیونٹ بولے. آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کے میں بھی آپ کا سوال آپ کے لیے اتنا ضروری نہ ہو, کسی اور کے لیے ضروری ہو. پلیز. Any questions from the audience? I would really love to. السلام. اچھا, میرا کوشچن یہ ہے کہ پہلے ہمیں سنائی دیتا تھا کہ روبوٹس ہیومنس کو ریپلیس کر دیں گے, لیکن جب سیکیورٹی کیمراز جو ہے نا آ گئے تو پھر بھی جو ہے نا ہمیں بینکس کے باہر, یونیورسٹیز کے باہر سیکیورٹی گارڈ کی ضرورت پڑتی ہے. تو وہ جو ہے نا اس کا سینیریو کیا, اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. اچھا, اس میں میں آپ کو سینیریو سمجھا دیتا ہوں. آپ کہہ رہے مطلب آپ کا کوشچن یہ ہے کہ روبوٹس ول ناٹ ریپلیس ہیومن, سمپل از دیٹ. اس میں یہ ہے کہ جو لوگ کنیکٹڈ ہوں گے ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے ساتھ وہ لوگ ریپلیس نہیں ہوں گے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل, ایک اپلیکیشن بتا دیتا ہوں جو بہت سارے لوگوں نے بنائی ہوئی ہے. کال سینٹرز ول بی وینشڈ. کیسے؟ آپ کا اے آئی کا ڈیٹا بیس خود سے ڈفرینٹ ہزاروں آوازیں اس میں بلٹ انسٹالڈ, اور وہ 1 لاکھ کالس کر سکتا ہے ایک دن کے اندر. 1 لاکھ کالس آپ نے لیڈز جنریٹ کی اور ان لیڈس کو اس سسٹم کو دے دیا, ایکسل کی ایک شیٹ, وہ 1 لاکھ کالس کرے گا اور آپ کو بغیر کسی جھوٹ بولے پراپر رسپانس سبمٹ کروا دے گا. تو انسٹیڈ آف ہائرنگ لائک 100 آف امپلائیز, آئی ول ناٹ گو فار دیٹ. میں $100 کی سبسکرپشن بھی ملتی ہے تو میں لے لوں گا. تو ہیومنس کین بی ریپلیسڈ. ظاہر ہے اس میں بہت سارے ایتھیکل ایشوز بھی آئیں گے, ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہے کیونکہ تھوڑی جنرل ڈسکشن رکھی ہوئی ہے. بٹ یس, دا پیپل کنیکٹڈ ود آل دیز تھنگس, اس لیول کی روبوٹ بن جائے گا تو ضرور ریپلیس ہو سکتے ہیں. بلینز آف جابس ول بی ریپلیس, دیٹس وٹ وی آر پریڈکٹنگ اینڈ ان آور ریسرچ وچ وی ہیو اسٹڈیڈ ایز ویل. اینی ادر کوشچن؟ بیفور یو فنش سیشن, آپ کی اجازت سے میں ایک بچی کو آنر کرنا چاہوں گا یہاں پہ جس ہال میں آ چکی ہے. مجھے چائنا نے کہا اس سے کوئی 6 مہینے پہلے کہ ہم پوری دنیا سے ایک ٹیلنٹڈ یوتھ کو پک کرنا چاہتے ہیں. میں اس بچی کو جانتا نہیں تھا, میں نے اپنی فیس بک پہ ڈالا کہ جو اس کمپٹیشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں چائنا کے وہ اپلائی کریں. اپلائی کیا, میں فلٹر ڈاؤن کرتا کرتا 30 بچوں تک آ گیا, اور یہ سب یوتھ تھی, ان کی ایج لمٹ تھی, سب کچھ تھی. اور اس کے بعد ان کے انٹرویوز ہوئے, سب کچھ ہوا, وہ ہم نے 30 نام بھیج دیے چائنا کو. یہ بچی کو میں جانتا بھی نہیں تھا, یہ سلیکٹ ہوئی اپنے میرٹ کے اوپر, اور پوری دنیا سے انہوں نے 18 بچے سلیکٹ کیے ہیں. آؤٹ آف 192 UN countries, they have selected only 18 youth people. And she is one of them. فرا میرے ساتھ چائنا جا رہی ہے 18 تاریخ کو, اور یہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں جا رہی ہے. فرا نے ایسا کیا کام کیا کہ فرا اس کے والد بیٹھے ہیں, از اے ڈیفینس آفیسر, سر از اے ڈیفینس آفیسر, اور اس کی والدہ بیٹھی ہیں. آئی ایم سو پراؤڈ. جب میں ان کی ویڈیو دیکھتا ہوں نا WIC کی ویب سائٹ کے اوپر, میں ان کو 2 منٹ دے سکتا ہوں کیونکہ پھر شاہ رخ مجھے شو ڈال دے. آپ 2 منٹ دے دیں. السلام علیکم ایوری ون. میرا نام فراغ الراہوجہ ہے. آئی ایم فرام دادو سندھ پاکستان, اینڈ آئی ڈیڈ مائی بیچلرز فرام کمسرس یونیورسٹی اسلام آباد ان انفارمیشن ٹیکنالوجی. اینڈ ڈیورنگ مائی ڈگری آئی ہیو ریئلائزڈ کہ مجھے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز میں بہت زیادہ شوق ہے. تو آئی انڈر ٹک ویریس کورسز اینڈ انٹرنشپس, اور اسی ٹائم پہ آئی میٹ وتھ سرامار. ہم نے مل کے ایک پروجیکٹ بنایا نیم پاک GPT.
یہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کنورزیشنل ماڈل ہے اور یہ ایک ایمبیشیس آئیڈیا تھا جس کو سر عمار کی گائیڈنس اور ہیلپ کی وجہ سے ہم نے ایک ٹول میں کنورٹ کیا فار سوشل امپاورمنٹ. اس کا بیسک مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ٹو سمپلی آنسرنگ کوشچنس. اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ ایسے لوگوں کو امپاور کیا جائے ہو ہیو بین ٹریڈیشنلی بین لیفٹ آؤٹ آف ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز یا اے آئی ریولیوشنس. اس میں ہم نے ٹارگٹ کیا رورل ایریاز کو. رورل ایریاز میں دو بہت بڑے ایشوز ہوتے ہیں. ایک انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی, تو جو ہمارا جو چیٹ بوٹ ہے وہ کام کرتا ہے لو بینڈ وتھ انوائرمنٹ پہ بھی. چلے, thank you so much to all of you, to all the panelists. Our next session or a panel discussion is on use of emerging technologies to achieve the targets of SDGs before 2030. And to have this panel discussion being moderated, it will be done by Shah Rukh Khan. He is the Chief Operating Officer at SDGs Academy, Pakistan. So may I request Shah Rukh Khan to please come up on the stage and invite his fellow panelists, and we can have a panel discussion on it. Thank you. Thank you so much, everyone. As most of the participants have less idea of the SDGs, so I would like to start with Sir Israr. The question to you would be, what are the key initiatives for rural development that your organization is taking, and how do you see emerging technologies being integrated into those efforts to accelerate the progress of SDGs? Sir Israr, over to you. بہت شکریہ. السلام علیکم ایوری ون. اور سب سے پہلے تو شاہ رخ صاحب اور عمار جعفری صاحب, سہگل صاحب, آپ سب لوگوں کا اور آڈینس آپ کا بہت شکریہ. بہت خوشی ہوئی. اور میرے فیلو جو پینلسٹس ہیں, جن میں سے خاص کر میں راہ نو کانسٹلیشن سے جو پینلسٹ ہیں, ان کے ساتھ بھی پہلے سے ہم لوگ انٹروڈیوسڈ ہیں. میرا نام اسرار محمد خان ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹس اور یوتھ کے لیے بتانے کے لیے جسٹ آئی آلسو وینٹ ٹو این آئی وی لیگ اسکول آف انٹرنیشنل اینڈ پبلک افیئرس ایٹ کولمبیا یونیورسٹی نیو یارک سٹی. وہاں سے پھر آئی ورک فار یونائٹیڈ نیشنز ڈپارٹمنٹ آف پیس کیپنگ آپریشنز, اینڈ دین آئی کیم بیک اینڈ آئی ورک ود UNDP, and then went back to this organization, National Center for Rural Development, جس کا پورا نام اختر حمید خان نیشنل سینٹر فار رورل ڈیولپمنٹ ہے. اختر حمید خان صاحب کے بارے میں بھی اسٹوڈنٹس کو میں ضرور کہوں گا کہ پلیز گوگل کر لیں کبھی, اور ان کے بارے میں بھی ضرور پڑھیں. جو اس سے پہلے کہ میں زیادہ تر انیشیٹوز بتاؤں جو NCRD کے ہیں, بہت جلدی میں اس کے بعد جنرل بات کرنا چاہوں گا مختصر وقت میں. NCRD جو ہے وہ رورل ڈیولپمنٹ اور پاورٹی ایلیویشن کے لیے کیپیسٹی بلڈنگ کا ایک ادارہ ہے نیشنل لیول پہ, فیڈرل لیول پہ. اور NCRD جو ہے وہ 2 انٹر گورنمنٹل باڈیز کا پاکستان میں لنک انسٹیٹیوشن بھی ہے. وہ 2 انٹر گورنمنٹل باڈیز کون سی ہیں؟ ایک آرڈو ہے, افریقن ایشین رورل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشنز. یہ 32 ملکوں کی ایک باڈی ہے جس کا پاکستان بھی ممبر ہے, اور پاکستان میں NCRD اس کی لنک باڈی ہے. اسی طرح ایک دوسری انٹر گورنمنٹل باڈی ہے, وہ ہے SIRDEP, سینٹر آن انٹیگریٹڈ رورل ڈیولپمنٹ فار ایشیا اینڈ دا پیسیفک. وہ 17 ملکوں کی ایک باڈی ہے, پاکستان اس کا بھی ممبر ہے, اور پاکستان میں NCRD اس کے لیے لنک باڈی ہے. موسٹلی جو ایک روٹین میں کیپیسٹی بلڈنگ کے پروگرامز چلا کرتے تھے, ہم نے کم از کم یہ کیا کہ ان دونوں انٹر گورنمنٹل باڈیز میں جو ممبر کنٹریز ہیں, افریقہ سے ہیں, ناردرن افریقہ سے ہیں, مڈل ایسٹ سے ہیں, فار ایسٹ سے ہیں, پیسیفک اوشن کے کنٹریز ہیں, ہمارا ساؤتھ ایشیا ہے, اور ہمیں جو ریجنل آفس ہم اسلام آباد میں NCRD ہے, میں ریجنل ریپرزینٹیٹیو بھی ہوں آرڈو کا. تو ہمارے پاس ایک ایڈیشنل مینڈیٹ ہے کہ جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں ان کو آرڈو کے ممبرشپ فولڈ میں لانا ہے. تو جو ڈپلومیٹک لیول پہ ہم جو ہے اسلام آباد بیسڈ ان کا جو ڈپلومیٹک مشنز ہیں, ان میں ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی آئیں. کیونکہ ہم نہ صرف ان ملکوں کے لوگوں کو یہاں پاکستان بلاتے ہیں اور ان کو ایکسپوجر وزٹس دیتے ہیں اپنے پروجیکٹس پہ, اپنے ملک کے پروجیکٹس پہ, بلکہ
فلی فنڈیڈ جو ہمیں اپرچونٹیز یہ 2 انٹر گورنمنٹل باڈیز پرووائڈ کرتے ہیں, ہم اپنے مختلف ڈپارٹمنٹس کے لوگوں کو سارے صوبوں میں سے ہم ان کو فلی فنڈیڈ ان ایکسپوجر وزٹس پہ بھی بھیجتے ہیں تاکہ وہاں جا کے وہ انیشیٹوز دیکھیں, خاص کر ڈیولپمنٹ انیشیٹوز. کئی ملکوں نے ٹرن اراؤنڈ کیا, آپ میں سے بہت سارے لوگ آئی ایم شیور ہیو بین ٹو مینی کنٹریز, خاص کر فار ایسٹرن کنٹریز ہیں. ہمارے سب کانٹیننٹ میں بہت سارے ایسے ریپلیکیبل انیشیٹوز ہیں, مڈل ایسٹ میں بہت سارے ہیں, ناردرن افریقہ میں بہت سارے ہیں. تو یہ تو NCRD کے چند ایک انیشیٹوز میں سے ایک ہے. مگر میں خاص کر یوتھ پیٹی ہے, میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گا کہ جو یہاں پہ سلوگن بھی لکھا ہوا ہے ریچارج, ری انوینٹ اینڈ ری بلڈ پاکستان کا, جو ہم محسوس کرتے ہیں ہماری جو یہ یوتھ ہے, پلیز ہیو کانفیڈینس ان آور کنٹری, ان آور انڈیجنس تھنگس. ہم پاکستان اب بہت ساری اس مشکل حالات سے جب کہ ہم گزر رہے ہیں تو بہت سارے ہمارے جو یوتھ ہے اس کا اعتماد وہ کھو چکے ہیں پاکستان میں. میں کہتا ہوں کہ آپ یقین کریں ابھی بھی ہمارا ملک نیچرل ریسورسز وائز بہت رچ کنٹری ہے. ہم دنیا میں جو تقریباً 200 ممالک ہیں ان میں ہم رقبے کے لحاظ سے ٹاپ 30 میں سے ایک ہیں. ہم آبادی کے لحاظ سے تو خیر ماشاء اللہ میرا خیال ہے 6 نمبر ہے دنیا میں. تو وی آر ناٹ اے اسمال کنٹری. ہمارے پاس ویلتھ آف نالج ہے, ویلتھ آف نیچرل ریسورس ہے. آپ یقین کریں اتنا ٹیلنٹ ہے ہم سارے ہمارے ملک میں. ہمارے پاس جس چیز کی بظاہر کمی ہے وہ ہے ہارڈ ورک, آنیسٹی. میرا خیال ہے جو ہمارے بابائے قوم تھے, جیسا کہ کوئی بھی والد ہوتا ہے اور اس کو بچوں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے, یہ جو ہمارے بابا قوم نے فیتھ, یونٹی اور ڈسپلن کا سبق دیا تھا, میرا خیال ہے وہی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے, فیتھ کی, یونٹی اور ڈسپلن کی. جو ہم تھوڑے سے ڈس آرگنائز, ڈس اورینٹیڈ ہیں. میں بس یہ پھر ہم کویشچن آنسر میں ذرا زیادہ بات کروں گا, اور اپنی بات ختم کرنے سے پہلے میں صرف اتنا بتا دوں کہ اب ہم NCRD کے پلیٹ فارم سے خاص کر زیادہ تر کوشش کر رہے ہیں, اور یہ ہم جو ہمارے کلوز ٹو ہارٹ ہمارا وہ ہے کہ ہم لوگوں کو انڈیجنس آرگینک وے آف لائف کی طرف لائیں. ٹھیک ہے یہ IT, یہ سائبر اینڈ یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور بہت سب کچھ یہ آئے گا, اور بھی چیزیں آئیں گی دنیا میں, مگر ہیومن بینگ جو اشرف المخلوقات ہے اس کی اہمیت, اس کی ریلیونس, اس کی جو ہے وہ برقرار رہے گی. تو ہمارا جو وہاں پہ کور ہمارا انیشیٹوز میں سے ایک ہے کہ ہم لوگوں کو بیک ٹو انڈیجنسنس, بیک ٹو آرگینک وے آف لائف, بیک ٹو جو ہے کانفیڈینس اور پراؤڈ فیل کرنا ان ٹو وٹ ایور از انڈیجنس. انفارچونیٹلی بہت ساری جگہوں پہ ہمارے یوتھ میں اور ہماری قوم میں جنرلی یہ پرابلم آ گیا کہ اینی تھنگ ویسٹرن از سپیریئر اور اینی تھنگ انڈیجنس از انفیریئر. پلیز کم آؤٹ آف اٹ. جب آپ بھی انشاءاللہ بہت سارا ٹریول کریں گے دنیا میں, انشاءاللہ جائیں گے, پڑھیں گے, گھومیں گے, کام کریں گے, تو یہ باتیں پھر بجائے اس کے کہ ہم بہت لمبا عرصہ لیں ان باتوں کو ریئلائز کرنے میں, آئیں ہم کوئکلی لرن کر لیں. تو میں پھر باقی کویشچن آنسرز میں ہم انشاءاللہ بات کریں. That's great. Thank you so much اسرار صاحب. آپ کی آرگنائزیشن کافی سارے انیشیٹیوز پہ کام کر رہی ہے. جیسے سر نے کہا کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی, ڈیجیٹل انوویشن اینڈ ایوری تھنگ, what I personally even believe that that's the second part. The first part is we need cyber security, right? But we need food security. We need climate security. جیسے لاہور میں آج کل کے حالات چل رہے, you know that, like nobody is talking about AI and those, they are like they cannot even breathe there, right? So that's the most important thing. Thank you so much Israr sahab once again. So moving on, our next panelist, I would like to request Ms. Rida to please brief us about what is the role of tech-driven social entrepreneurship in achieving SDGs and Pakistan Vision 2030. Over to you, Ms. Rida. Thank you for the question. Thank you so much for giving me the opportunity to share. And thank you so much SDG Academy and all their partners for organizing this. And it's lovely to have such a
mashallah, bright and upcoming concepts being talked about, because it's very important to talk about emerging technologies in this day and age to stay relevant. Before I continue to answer the question, I want to break down a few concepts. We as an audience, a lot of us don't know SDG है क्या. तो SDG के बारे में मैं थोड़ा सा पहले कहना चाहूँगी ताकि हमारा बाकी जो पैनल की डिस्कशन है वो और भी रेलेवेंट हो जाए. SDG is Sustainable Development Goals. जो sustainable यहाँ लफ्ज़ भी लिखा हुआ है उसी तरह. तो Sustainable Development की जहाँ बात आती है, it's the one that came after Millennium Development Goals. तो उसके बाद ये Sustainable Development Goals आए थे and they are to be achieved by 2030. और ये Sustainable Development Goals में सबसे पहला जो है वो poverty पे बात करता है. I'm not going to talk about all of them, but they talk about food security से लेके education से लेके सारी जो basic human needs हैं, social security needs, उन सब पे ये 17 की 17 fulfill होती हैं. पूरी they outline these. Next, I'd like to talk about social entrepreneurship before we go to tech-driven social entrepreneurship. अब entrepreneurship का तो सबको पता है. Business होता है, entrepreneurship होता है when you innovate something based on the need in the market. So that's entrepreneurship. अब social entrepreneurship is focused on innovating something that's based on a social need. अब जब entrepreneurship का काफ़ी हद तक लोगों को idea होता है coming from mashallah से educated backgrounds, going to universities and stuff like that. Social is a conceptually different term. अब social में सबसे पहले दिमाग में आता है how can you make money out of this? How do you become sustainable when you're trying to do something? फलाई काम है ये तो charity का काम है. No, not really. People who came early, I don't know, most of us came late, but यहाँ पे एक screen लगी हुई थी and they're talking about Davos. Davos की different recordings आ रही थी और ये जो Pathfinder group है उनकी different clips थे. And they were talking about different aspects of social development के हवाले से अगर बात करें, इनकी Davos की ही एक figure है कि there is over $1 trillion in health tech alone. And this is 2022. मैं 2 साल पहले की बात कर रही हूँ, and exponentially इसमें और increase आ रहा है as we grow every year. तो ये जो growth है trillions of dollars and we are not able to tap into it. Our neighboring countries are doing very well into tapping into these type of technologies. पाकिस्तान मतलब इसका मतलब है पाकिस्तान में भी ये opportunity है. We can avail this opportunity. We innovate in technologies in health tech, femtech. तो इन सारी जो tech driven innovations हैं इनको हम tap into करें तो we can really make a living. And if we innovate, हम कोई ऐसी technology innovate करें, whether the person who created the pulse rate monitor and your basic health की जो चीजें होती हैं वो monitor करने वाली वो Apple ने उठा के watch में डाल दिया, कितने पैसे कमाए होंगे. तो इस तरह आप जब innovations बनाते हैं, big companies can pick it up or you make them for the rural people as well. अब वही technology, there is someone I know in Pakistan who is making it with a wristband. उन्होंने बना चुके हैं ये technology and that wristband is मतलब अभी 10,000 की है. But जैसे people who are from economic background or business background know कि जितना ज़्यादा demand increase होगा उतनी ज़्यादा price नीचे जाएगी. तो आप rural में तो कितनी demand है. It can go as low as you can imagine. तो इतनी कम cost में इतनी ज़्यादा उसकी utilization हो और पाकिस्तान की innovations in health, education, environment. So Rahino Constellation, basically what we do is we guide youth in social entrepreneurship और Rahino उनको एक mentorship के relationship में with industry experts उनको link कराते हैं और वो idea not just ideate करना, उस product को develop करना, उसको prototype develop करके launch करना, फिर scale करना और globally लेके जाना. Because social entrepreneurship is not just the need of Pakistan. Environment का agenda पूरी दुनिया में है. तो आप ऐसी innovations बनाए जो पाकिस्तान को as the innovation hub बनाए. And as a member of youth, this is my responsibility as well. I am going to take as much as I can of this same opportunity. Health में, education में, environment में, second largest out of school population पाकिस्तान में. इतने ज़्यादा बच्चे
پورے افریقہ کو ہم نے پیچھے چھوڑ کے جو ٹاپ میں ہم آ رہے ہیں, ہم آؤٹ آف اسکول چلڈرن میں آ رہے ہیں. وائی از دیٹ سو؟ اٹس سو پینفل. آئی گریجویٹڈ فرام افریقہ. میں یونائٹیڈ اسٹیٹس انٹرنیشنل یونیورسٹی کینیا میں پڑھی تھی, اور میرے لیے اتنی دردناک بات تھی. میں بھی پاکستان واپس آیا ہے, آل دی اپرچونیٹیز دیٹ آئی کوڈ, بٹ آئی بلیو کہ ہم پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ ہے, اتنی پوٹینشیل ہے, اور اتنی اپرچونیٹیز ہیں گلوبلی. ایمرجنگ ٹیکنالوجیز سیکھیں, یوز اٹ ایز اے ٹول فار سوشل ڈیولپمنٹ. That's my last message to all of us youth. Thank you so much, Ms. Rida. You rightly pointed out, like, social entrepreneurship, you find an issue, right? What's the issue, like, socially? And then you develop a product or a service, and then you innovate it. So that's the best way to describe it. Thank you so much, Ms. Rida. Moving on, as you talked about, like, the health sector, tech-driven health sector, we have Dr. Sara Shafkat. She's from the health sector. So I would like to request Dr. Sara Shafkat to please shed light on, like, how can we develop, like, health ecosystem, digital health ecosystem specifically, and how do we link it with SDG 3, which is good health and well-being? Assalamu alaikum everyone, and thank you Shahrukh to give me an opportunity to speak about digital health from the platform of SDGs Academy. ڈیجیٹل ہیلتھ کے بارے میں ہم سے پہلے ڈاکٹر اسما نے بھی بات کی اور ڈاکٹر سدرا نے بھی بات کی. تو اس میں ایکچولی ہم اور سائبر سیکیورٹی کی بھی بات کر رہے ہیں. تو فیوچر ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ انٹرنیٹ پہ دیکھ رہے ہیں. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی گولس کی بات کریں تو اٹس فار سوسائٹی, ٹھیک ہے, سوسائٹل چیلنجز کو سالو کرنے کے لیے, اور اس میں سے ایک گول آف کورس ہیلتھ کیئر ہے. لیکن ہم کہاں پہ اس کو انٹیگریٹ کریں وتھ سائبر ورلڈ, تو وہ پھر ہر چیز جو ہے وہ ڈیجیٹل سینیریو میں آ جاتی ہے, اور اس کو ہم لک فارورڈ کرتے ہیں. تو سائبر سیکیور ورلڈ بھی ہمیں اسی لیے چاہیے, اور سائبر وارفیئر کو ٹیکل کرنے کی بھی ہمیں اسی, اور اس کو سیکیور بنانا جو ہے وہ اسی سسٹمز کے حوالے سے ہے کہ ان فیوچر جو ہیں یہ ساری سوسائٹل چیلنجز جو ہیں, فار ایگزامپل ہیلتھ کیئر ہو گیا, ایجوکیشن ہوگی, ایگریکلچر ہو گیا, یہ ساری ہماری انیبل ہو رہی ہیں اور انٹیگریٹ کر رہی ہیں ود آئی او ٹی ڈیوائسز, انٹرنیٹ آف تھنگس, میڈیکل ڈیوائسز, ٹھیک ہے. بے شک آپ کا پلس ریٹ ہے, بے شک آپ کی کارڈیو ہے, بے شک آپ کا انسولن گیجٹ ہے, یہ سارا آپ کے ساتھ باڈی کے ساتھ اٹیچڈ ہوگا. اٹ وونٹ بی سو انبیئریبل جس طرح کا لگتا ہے سینیریو, لیکن اٹ وڈ بی دیئر فار دا سوسائٹل ہیلتھ کے. اگر ہم ڈیجیٹل ہیلتھ کیئر کی بات کریں تو وہ آپ کو سن کے لگے گا کہ اٹس ایوری ویئر. جس طرح آپ کا انٹرنیٹ کے سگنلز جو ہیں, وائرلیس سگنلز آر ریچنگ ایوری ویئر, اور اس کو گلوبلی ہم اس کو اکنالج کر رہے ہیں ایک گلوبل ورلڈ کے اندر. تو اس میں پیریفریز ہو گئیں اور ہمارے سبربس کے ایریاز ہو گئے, وہ سارے فیسیلیٹیٹ ہوں گے. یہ ہماری جو لوکیشن باؤنڈس ہیں اور ہمارا جو ڈسٹینس ہے اس کو جو ہے وہ کانٹریکٹ کر دے گا, کم کر دے گا. لائک سبربس کے جو لوگ ہیں وہ ان کو ہاسپٹلس میں آنے میں دقت ہوتی ہے, ان کو جو ہے ٹرانسپورٹ کنوینس پہ ان کا خرچہ ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں اکنامیکلی فیزیبل ہیلتھ کیئر کی طرف بھی لے کے جائیں گی, کاسٹ افیکٹو ہیلتھ کیئر کی طرف بھی لے کے جائیں گی. اور ڈیجیٹل ہیلتھ کی تو ہم نے وہی بات کی کہ ہمیں اس کو ڈیٹا کو انٹیگریٹ کرنا ہے. پیشنٹس ڈیٹا آ رہا ہے, اس کو ہم نے ایک کانفیڈینشیلٹی کو تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہماری کافی چیزیں رک جاتی ہیں, ہوتے ہوتے رک جاتی ہیں. لیکن میں وہی دیکھ رہی ہوں کہ میں جتنا بھی شکر کروں کہ میں نے دیر واز شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل, جب میں نے اپنی پی ایچ ڈی کمپیوٹر سائنس اسٹارٹ کی اور میں نے ہیلتھ کیئر پہ کام کرنا تھا, انالیٹکس پہ, تو اٹ واز دیئر. ان کا ایم آئی ایس انیبلڈ تھا, اور انہوں نے مجھے ڈیٹا پرووائڈ کیا, بگ ڈیٹا پہ میں نے کام کیا فار ڈائگنوسٹکس, اینڈ اٹ واز دیئر. اور اب مجھے یہی ہوتا ہے کہ ہمارے ہر ہاسپٹل میں ایک ایم آئی ایس ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے, اور ڈیٹا کانفیڈینشیلٹی آف کورس از دیئر, لیکن اس کو کانفیڈینشیل ہوتے ہوئے بھی انٹیگریٹی کے ساتھ اویلیبل بھی ہونا چاہیے فار سوسائٹل بینیفٹ, ٹھیک ہے. تو اس میں ہم پرائیویٹ ہاسپٹلس کی ہی کیوں بات کرتے ہیں, یا انٹرنیشنل شفا ہاسپٹل ہی کیوں ہیں, ہمارے پاس گورنمنٹ ہاسپٹلس میں بھی یہ اویلیبلٹی ہونی چاہیے, اور یہ پراسپیکٹس ہمیں نظر آنے چاہیے کہ یہ اٹس a need of time actually. تو یہ چیزیں ہوں گی ہمارے ریسرچرس کے لیے بھی, ایجوکیشنسٹ کے لیے بھی آف کورس, اور فار دا اوور آل سوسائٹل بینیفٹ. تو اٹ از اے ویری ہیوج بینیفٹ دیٹ وی ہیو ٹو ٹیپ ان شاء اللہ. اور ہم لوگ صحت پلس بھی ہم نے لانچ کیے اپنے
اسی ڈیجیٹل پاکستان کے سسٹم کے ایکو سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے پاکستان میں. تو وہ بھی ہم لوگ اس میں بھی ڈیجیٹل ہیلتھ ڈفرینٹ ڈیجیٹل ہیلتھ سولوشنس کو لے کر آ رہے ہیں, جو آپ لوگ اپنے لوکل ایریاز میں, اپنے شہروں میں, اپنی لوکیلٹیز میں ڈیجیٹل ہیلتھ کلینکس سٹارٹ کریں ہمارے ساتھ مل کے ان پارٹنرشپ, اور اٹس آل فار دا ویل بینگ آف پاکستان انشاءاللہ. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Sara Shafkat. As you rightly mentioned, everything is going digitally. So health is also going digitally, and we need to catch up. Now even like the world is going like robotic surgeries and everything, but we cannot even do telemedicines over here. جب تک ڈاکٹر کے پاس جا کے ٹیکا نہیں لگتا ان کو وہ سیٹسفیکشن ہی نہیں ملتی. وی نیڈ ٹو لائک ہیو دا کیپیسٹی آف لائک مائنڈ سیٹ تھوڑا سا چینج کر کے وی ہیو ٹو گو ڈیجیٹلی. سو موونگ آن, ٹرسٹ لیول. یس, وی ہیو شہزاد ود اس فرام دا یوتھ کاؤنسل پاکستان. جیسے یوتھ کی بات ہو رہی ہے, موسٹلی یہاں پہ یوتھ بیٹھے. ویسے آپ کو پتہ ہے آج کل ہر جگہ پہ یوتھ 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 کیوں کر رہے ہیں یہ لوگ, کہ ہر جس کانفرنس میں بھی جاتا ہے ایوری ون ٹاکس اباؤٹ یوتھ شوڈ ڈو دس, یوتھ کا یہ ہے, یوتھ, بیکاز وی آر موسٹ ان دا پاپولیشن رائٹ ناؤ. ٹو بی آنیسٹ ان سے سنبھالا نہیں جا رہا, ٹھیک ہے. دے وانٹ اس ٹو اسٹیپ اپ اینڈ دیٹس اے گڈ تھنگ, وی شوڈ, but we need to like educate ourselves, right, and we need to step up. But the thing is they're not letting us into the policy making. Just they're trying to like, you should do this, you should do this. You should talk to us about the policy, because if you're talking about climate change, it's our issue as a youth, right? So why not ask me like what kind of policy do you want regarding the climate change, because you're the future, you're the youth, right? So Shahzad, the question to you would be, how can we align and put on track the youth of our country to contribute to the sustainable development goals? Over to you, Shahzad. Thank you so much, Sharo. First of all, I am very much honored to share the stage with the worthy panelists. I am Shahzad, a graduate of International Relations from National Defense University, Islamabad, and pursuing my master's from School of Politics and International Relations, Quaid-e-Azam University, Islamabad. I'm working on sustainable development goals, and I would like to talk directly to the youth because I've been involved and engaged with the youth for the last 8 years. So this is my responsibility to make you understand that what the SDGs is in a simple and very clear words, because most of you, more than 80%, did not raise your hands while Sharo asked it what is SDGs. بالکل سمپل الفاظ میں بات کرتے ہیں. 2013 میں ایک حکومت 2008 میں ایک حکومت آتی ہے اور وہ ایک پروجیکٹ سٹارٹ کرتی ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام, ٹھیک ہے. ایک ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے, سمپل سی بات ہے, ٹھیک ہے. چونکہ ان کی ایکٹ کے تھرو ہوا تھا تو وہ کنٹینیو رہتی ہے, اور اسی طرح سے مزید پروجیکٹس بھی. 2013 میں ایک گورنمنٹ آتی ہے اور وہ ایک اسٹوڈنٹس کے لیے لیپ ٹاپ اسکیم کا ایک پروجیکٹ سٹارٹ کرتی ہے, جس پہ سب کہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوئی, ایک کنٹریبیوشن ہو رہی ہے. لیکن جیسے ہی وہ اپنا ٹینور پورا کرتی ہے اور 2018 میں کسی اور پولیٹیکل پارٹی کی حکومت آتی ہے تو وہ پچھلا والا پروجیکٹ وہ بند کر دیتے ہیں, لیپ ٹاپ اسکیم بند ہو جاتے ہیں. تو وہ جو ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوئی وہ ادھر رک گئی. ڈیولپمنٹ تو تھی لیکن سسٹینیبل نہیں تھی, وہ وہاں پہ رک گئی. پھر وہ حکومت ایک احساس اسکالرشپ اور کامیاب جوان اور اس طرح کے پروگرامات شروع کر لیتے ہیں. لیکن جب اس گورنمنٹ کا ٹینور ختم ہوتا ہے اور دوسری گورنمنٹ آتی ہے تو وہ ان پروجیکٹس کو سٹاپ کر لیتے ہیں. اس ٹائم میں تو وہ ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی, ٹھیک ہے, لیکن بعد میں دوسری گورنمنٹ نے اس کو بند کی. وہ ڈیولپمنٹ تو تھی لیکن سسٹینیبل نہیں تھی. یونائٹڈ نیشنز, اقوام متحدہ, جس میں تمام ممالک کے نمائندے بیٹھے ہوتے, انہوں نے سوچا اسی طرح تو ڈیولپمنٹ ہوگی, اس پہ دماغ لگے گا, ٹائم لگے گا, انرجی لگے گی, پیسہ لگے گا, اسٹیٹ مشینری لگے گی, لیکن جب وہ 5 سال کے بعد اسی طرح سے ڈسکنٹینیو ہوگی تو وہ تو سب چیزوں کا ویسٹ بھی ہے, وہ ٹائم بھی ویسٹ ہو رہا ہے, انرجیز اینڈ فائنانس بھی, اور وہ ڈیولپمنٹ سسٹینیبل نہیں ہے, اس کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہیومن بینگ افیکٹ ہو رہا ہے. وہ ہیلتھ میں ہے, پاورٹی میں ہے, کلائمیٹ چینج میں ہے. ابھی جو یہ گلوبل کلائمیٹ رسک انڈیکس بائی دا گرین جرمن واچ جو کہ UN نے سائٹ کیا ہے, وہ کہہ رہے کہ پاکستان
ranked in the top most affected countries from the climate change. So کنٹینویشن نہیں تھی. تو اقوام متحدہ نے کہا کہ ہم ایک ایسی پالیسی بناتے ہیں, ایک ایسی چیز بناتے ہیں جو کہ سسٹینیبل ہو. ٹھیک ہے, گولز کو آپ کو سمجھ آئی. ایس ڈی جیز کا مطلب یہ ہے کہ وہی گولز ہے کہ ہم نے غربت کو کم کرنا ہے, ہم نے ہیلتھ سسٹم کو اٹھانا ہے, بہتر کرنا ہے, اچھے ہسپتال بنانے ہیں, زیادہ ڈاکٹرز لے کے آنے ہیں, ہم نے جینڈر ڈسکریمنیشن ختم کرنا ہے, ہم نے جسٹس سسٹم کو اپلفٹ کرنا ہے, ہم نے کولیبریشنز کو بڑھانا ہے, ہم نے کلائمیٹ ایکشنز کے اوپر کام کرنے ہیں, لیکن یہ سسٹینیبلٹی کے ساتھ کرنے ہیں. اور یہ 2030 کی گولز دیے انہوں نے, اور ہر سال ہر ملک کی ایک رینکنگ ہوتی ہے اس کے اوپر کہ کس ملک نے ایک سال بعد کتنی جو ہے وہ پاورٹی کم کی ہے, کتنا ہیلتھ سسٹم اپ لیفٹ کیا ہے, کتنی کلائمیٹ کے اوپر کام کیا ہے. ٹھیک ہے, اور پاکستان کی 2 سال پہلے کی رینکنگ مجھے پتا ہے 120 کے بعد ہے. ہم 120 ممالک ہم سے آگے ہیں جنہوں نے اس میں بہتری لائی ہے, ہم ابھی بھی اس پہ کام کر رہے ہیں. دوسری بات کہ یو پیپل, آپ نے پارلیمنٹ, آپ کو اپنے پاور کا نہیں پتا, میں بتاتا ہوں آج آپ کو. ابھی کچھ دنوں پہلے 26th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بات ہو رہی تھی, تو پارلیمنٹ میں 2/3 میجارٹی پوری نہیں ہو رہی تھی, جس کی وجہ سے ایک بیک ٹو بیک میٹ اپس ہو رہی تھی, دن رات کو نہیں دیکھا جا رہا تھا, ملاقاتیں تھی, بیٹھکیں تھی, نیگوسیشنز تھی. وہ 2/3 بڑا امپورٹنٹ تھا, وہ فگر بڑا امپورٹنٹ تھا, اس کو اکٹھا کرنا بڑا امپورٹنٹ تھا. اور وہی فگر, وہی پاور آلریڈی آپ لوگوں کے پاس ہے. یو آر دا 2/3 میجورٹی آف پاکستان, یو آر 64%. You can change the dynamics of Pakistan, and I would, there are the roles of the state actors and the non-state actors, and I would really appreciate the current chairman of the Capital Developmental Authority, Mr. Muhammad Ali Randhawa, who allocated academic marks for the students who are participating in the plantation drive. And I would request from this platform to the state actors and the non-state actors to please engage this 2/3 majority of Pakistan, else you will lag behind, because you have in lakhs and millions the soldiers, the army that are defending your borders. But the thing is now the cyber war. If you educate them, if you engage them, train them with artificial intelligence, these are the cyber soldiers. These people can defend your cyber borders. These can compete in the world market to make Pakistan great, to make Pakistan technologically great. And you can use artificial intelligence, as said, with the health sector. You know Irfan Malik, who is generating 2.4 million from this AI and the use of health. There are plenty of examples. You can use AI in the climate change, in the health sector, and other educational things. So there are a lot of things. And one last thing, suggestions to the government of Pakistan to please work on the 7th generation principal thought. 7th generation principle, just go and Google it, 7th generation principal thought. اگر آپ کوئی بھی پالیسی بناتے ہیں تو بیٹھ کے سوچیں کہ اگلے 7 پشتوں تک آپ کی اس پالیسی کا اس پہ اثر ہوگا, اسی کے حساب سے اپنی پالیسی بنائیں. اس کے بعد جا کے آپ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو اچیو کر سکتے ہیں, اور باقی جو نیشنل ہمارا کاز ہے اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. Thank you so much, Shahzad. Thank you so much. Very rightly pointed out کہ you have the power as a youth, right? And آپ بڑے ہمبل ہو کے آپ نے کہا کہ ٹینیور پورا کرتے ہیں. I don't know کون سی پارٹی ٹینیور پورا کر کے گئی ہے ابھی تک. But the thing is we have to separate the politics from the administration side. That's it. Whatever projects he mentioned, those are the good projects. Those are the good projects. Either of the government, apolitical, right? But it has to be sustainable. Like politically, it should not be influenced. It should be administratively influenced. So thank you so much to all the panelists. We can take brief one question, Ms. Rahila. Yes. Okay. Just a question, if you have any, from the youth. Assalamu alaikum, panelists. Thank you so much for your time today. First, my question is with you, ma'am. That you mentioned about AI and the power of technology in healthcare, right? So as we saw previously on 12th September when there was the first robotic surgery in Saudi Arabia of heart transplant.
So when we see globally and around the world that technology and AI is growing exponentially, so what is the problem with our Pakistan, that what are the factors that limit us to grow like that, and what are the problems that we face on a very minute level? Because I personally believe that whenever you look at a problem, you should start looking at its root cause analysis, that where does the problem initiate from, and that is the step there where you start fixing that problem and coming towards a solution. So what do you think that for a student like us or for a country like Pakistan, what are the problems that we face, that why can't we inherit and put AI into our healthcare? Thank you. थैंक यू, वेरी राइट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. मैं उसके लिए बस इतना ही कहूँगी कि जिस तरह आप भी स्टूडेंट हैं, हम रिसर्चर्स हैं, हम सबसे पहली चीज़ यही सीखते हैं कि इन आवर लाइफ्स वी आर स्टूडेंट्स फॉर द लाइफ टाइम. ठीक है, और स्टूडेंट बनने के लिए यू हैव टू हैव एन ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट. ठीक है, तो यही चीज़ जो है मेरे ख्याल से हमारी लैकिंग है, जहाँ पे हम रह जाते हैं. हम पेसिमिस्टिक इतने हो जाते हैं, वी गेट अफ्रेड ऑफ थिंग्स सो मच दैट वी आर अफ्रेड टू इनिशिएट, टेक एन इनिशिएटिव टूवर्ड्स इट. तो इस पे ऑफ कोर्स चैलेंजेस होते हैं, उसके जो हमने जो उसकी रिस्क फैक्टर भी होते हैं, उसको काउंटर करें, मिटिगेट करें, और उनको ऑफ कोर्स एक हमने ऑलवेज जब भी हम कोई चीज़ नई लेकर आते हैं तो उसको मॉनिटरिंग एस्पेक्ट्स पे लेकर आते हैं. उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पैरेलल में हो रही होती है, लेकिन आप उसको रोकते नहीं हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, डेवलप करते हैं साइड बाय साइड. तो ये इनिशिएटिव ऑफ कोर्स वी आर लैकिंग और इसको लेना चाहिए. Ma'am, you've been to Kenya and your education have been from there, and I have been some part of the world as well. So as you talked about social entrepreneurship and the difference between normal entrepreneurship and social entrepreneurship, so whenever a person wants to be an entrepreneur, he first looks about the profit that he wants for himself. He does not care about the people or the country or the community he is a part of. But when it comes to social entrepreneurship, what you want to start a new venture or a business, you want to give it back to the community or the country that you're living in. The problem with our country is that when it comes to the youth and the people who are sitting over here, that we don't really have the mindset and the thinking that we want to work for someone else. We look for ourselves. And when I've been to Germany, I've been to Portugal, I've seen that young people, even the people, students in the first semester, they start their new startups because the services and the facilities that are being given to them by the government, we don't have that. So how do you think that, how do we shift that mindset that we want to work for the social society and work for the community? Thank you. Brief answer, madam, and then we will have like a chit chat on. We can discuss during lunch as well. Sure. Thank you so much for your time. I'll quickly just so that the audience can hear. There should be आप जो mindset shift की बात करें, we have that. We just don't realize it. हम दुनिया में सबसे ज़्यादा charity देते हैं. तो charity देना तो दूसरों का ख्याल करना होता है, and that's embedded in our culture. हम लोग खामोशी से 10 रुपए पकड़ा देंगे, 50 पकड़ा देंगे, 100, 1000 अपनी जितना निकाल सकते हैं. If we have that concept of giving back, why don't we embed it into our businesses? तो ये एक mindset shift है. Direction देनी है youth को, youth निकाल सकती है direction. So it's about directing youth. I am a member of youth. I see that. और हम लोग ये innovations कर सकते हैं. I'll just stop here. Thank you so much. Thank you so much, everyone. A big round of applause for our panelists. इस बच्चे ने भी बहुत अच्छी बात की. मैं बस ये शेयर करूँगा. Once we were on a visit to Korea, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हम NCRD में अपने मुल्क के लोगों को एक्सपोजर विजिट्स पे भेजते हैं और वहाँ पे वो हमें अपना सारा डेवलपमेंट जर्नी हमारे साथ शेयर करते हैं कि हाउ डिड दे गो थ्रू ऑल दिस. फॉर एग्जांपल कोरिया में जब हम थे तो वहाँ के एक प्रोफेसर हमें बता रहे थे कि वो प्रोफेसर अपना बता रहे थे कि मैं खुद उस जनरेशन ऑफ कोरियंस में से हूँ कि हमारे घर में 5-7 बहन भाई हम थे और माँ बाप और एक आध बूढ़ा दादा या दादी. तो हम हर रोज़ ये डिसाइड करते थे कि आज कौन कौन खाना खाएगा. और दिस सॉर्ट ऑफ पॉवर्टी, दिस सॉर्ट ऑफ हंगर, दिस सॉर्ट ऑफ फूड इनसिक्योरिटी सम कंट्रीज यूज्ड टू हैव, ये फिर किस तरह उन्होंने डेवलप किया, किस तरह उन्होंने सारा कुछ किया. फिर जो सबसे बड़ी बात है जो हमने यूएस में भी देखा और इन मुल्कों में भी देखा, जो वहाँ हमारे इन सारे करीबी ममालिक में जो बच्चे हैं और जो यूथ है,
ان میں انکلکیٹ, یہ ہمارا فرض ہے, ہم جو ذرا اولڈر جنریشن ہے, ہم یہ انکلکیٹ کریں کہ ایوری ون مسٹ ہیو اے پرپز آف لائف, مسٹ ہیو اے میننگ آف لائف. پرابلم یہ نہیں ہے, ہمارے ہاں بھی بڑی ایجوکیشن ہے, اے آئی, دس دیٹ, کلائمیٹ چینج, فوڈ سیکیورٹی. آج اسی طرح کے 15 سیمینار تو خالی اسلام آباد میں ہو رہے ہوں گے. پرابلم یہ ہے کہ واٹ از دا پرپز آف لائف, واٹ از دا میننگ آف لائف. پلیز, ہم نے بھی, میں اپنا بھی کہوں, ہم نے مس کیا, بہت بعد میں کیچ کیا اس چیز کو. کاش ہمیں یہ جلدی سمجھ آ جاتی. تو پلیز یعنی ابھی بھی ہم, میں آپ کو میں بہت جمپ کر رہا ہوں باتوں میں, ابھی ہم تھوڑی دیر بعد کھانا کھائیں گے. یقین کریں, آپ پالیسی میکنگ کی بات کر رہے تھے, انکلوسیونیس کی بات کر رہے تھے. انفارمڈ پالیسی میکنگ نہیں ہے ہمارے ملک میں. انفارمڈ پالیسی میکنگ ہوتی تو یوتھ اور سب کچھ شامل ہوتا. پلاننگ کی کمی کیوں ہے؟ ابھی ہم کھانا کھائیں گے, آپ میں سے, ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کتنا کھانا کھانا ہے, پلیٹ میں بچا کے. پلاننگ تو ہماری ٹوٹل, ہمارے اپنے پیٹ کے لیے ہمارے پاس پلاننگ نہیں ہے. ہاؤ مچ وی وانٹ ٹو ایٹ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, اور ہم اٹھ چلے ہیں پالیسی, پبلک پالیسی پلاننگ اینڈ پبلک پالیسی مینجمنٹ اینڈ مانیٹرنگ. بس میں وائنڈ اپ. تو میری جان, پرپز آف لائف, میننگ آف لائف بہت بہت مختصر ہے زندگی. ہم بڑے جلدی ہماری زندگی, ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں ایسے گزر گئی. بہت مختصر ہے زندگی. پلیز اس میں آپ لوگ تو ابھی لٹرلی ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں, آپ تو ستاروں پہ کمند ڈال کے, ہماری ایج انفارچونیٹلی تھوڑی بہت, لیکن کچھ نہ کچھ وزڈم ہے. ایسا نہیں ہوتا. ایکسٹریمزم بھی ہے ہمارے ملک میں, وہ ایکسٹریمزم میں نہیں بات کر رہا, یہ والا ایکسٹریمزم. جب ہم یوتھ کو امپاور کرنے اٹھتے ہیں تو یوتھ کے دماغ میں سارے بڈھے irrelevant ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. سینچریز اولڈ وزڈم ہر جگہ کام آتی ہے. ہم سب لوگ جو ہم ایج میں آپ سب لوگوں سے بڑے بیٹھے ہیں, کچھ نہ کچھ ہم کر سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے, مگر وہ جو کمانڈ ڈالنا ہے وہ اب آپ کا کام ہے. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. انفارمیشن کی بات ہوئی. دیر آر بزنس انکیوبیشن سینٹرز, دیر آر ادارے جیسے راہنوئے, دیر آر ٹریننگز ود NCRD, اس طرح کی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. یوتھ پالیسی فورم بھی ہے. دیر آر existing structures. Figure out what they are, start reaching to them and start working in your first semester of university. Thank you so much. The third and the last session. So may I request the moderator for this session, Mr. Ahmad Jafri, Chairman, Security Experts and Founder, Digital Pakistan. He will be the moderator for this session. اچھا, جو اس کا جو ٹاپک ہے بیسیکلی, وہ ہمیں کیسے نظام کی بات کر رہے ہیں سائبر کی دنیا کے اندر, جو کہ روباسٹ بھی ہو, پرویکٹیو بھی ہو, ڈائنامک بھی ہو, اور دنیا کی جو نئی چیزیں آ رہی ہیں اس کے ابزارو بھی کر سکے. اس وقت جب میں دیکھ رہا ہوں اپنے ملک کے, میں صرف پاکستان کی بات کروں گا, اس وقت کئی ادارے اسٹیک ہولڈر بن گئے ہیں سائبر سیکورٹی کے. ٹھیک ہے, جس ادارے کو میں نے ہیڈ کیا بہت عرصے تک, اس کا نام ایک تھا نیشنل رسپانس سینٹر فار سائبر کرائم. جنرل صاحب, یہ ہسٹری بتانا بہت ضروری ہے, میں ذمہ داری سمجھتا ہوں اپنی اس بات کو. جب میں نے اس کا نام رکھا NR3C, تو جب میں سیکنڈ ڈے آفس گیا تو اپروول تو آ گئی تھی فائل کے اوپر, آپ کو بول تو نہیں سکتا تھا سب, شاید یہ 3 کیا ہے اس کے اندر. میں کہا بھائی 3 دفعہ C آ رہا تھا نا, نیشنل رسپانس سینٹر فار سائبر کرائم. تو میں نے سوچا NRCCC, میں کہا تو CCC ہوتا رہے گا, تو میں نے شرارتاً اس کو 3C کر دیا. لیکن اس سے پہلے کچھ لوگوں نے میری مدد کی اور انہوں نے ورلڈ میں چیک کیا کہ از اٹ اے گڈ اسٹینڈرڈ. میں نے کہا ہاں جی, وہ ایک وائٹ کالر کرائم کا تھا, وہ بھی 3C تھا. تو میں نے کہا بھائی دنیا بھی ٹھیک کر رہی ہے. تو 1 مہینے تو مجھے لگ گیا لوگوں کو بتانے میں کہ NR3C ہے کیا. بٹ آپ خود سوچیں, اٹ واز نیشنل رسپانس سینٹر فار سائبر کرائمس. اٹ واز اسٹیبلش ان 2002. ابھی کراچی میں وہاں تھا, میں نے کہا میں نے ایک رات میں 14 لوگ پکڑے تھے کراچی کے اندر. یہ جو ویسٹرن یونین کا سرور ہیک ہو گیا تھا, اس میں بڑے امپورٹنٹ لوگوں کے بچے تھے. ہمیں نہیں روکا کسی نے. کیوں؟ ہم سنگل ونڈو تھے, خود پروسیکیوشن کرتے تھے, خود کورٹس میں جاتے تھے. آج وہی کام 6 محکمے کر رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں آپس میں. اچھا جی, اب بھٹا صاحب چونکہ آپ میرے بڑے جرائم کے چند مدید گواہ بھی ہے ماضی کے اندر, آپ یہ بتائیں کہ یہ سارا کام نے 2002 میں شروع کیا تھا.
اچھا خیال رکھیے گا 12:30 بجے وہ سیکرٹری صاحب آ جائیں گے یہاں پہ, پھر میری کھچائی ہو جائے گی. بہتر یہ ہے کہ ان سے پہلے ختم کر دیں گے, ہماری کہانیاں ختم نہیں ہوتی. بھٹو صاحب نے 2002 میں ایک جذبہ سے ایک بات شروع کی, پھر ہم ایک لا لے کے گئے, آپ کو اچھی طرح پتہ ہوگا, سینیٹر مشاہد نے ہمارا ساتھ دیا. اب یہ بتائیے ان سب کو ہسٹری کو ٹھیک کرنا بڑا ضروری ہے کہ میں ناکام کہوں گا, ہم کیوں ناکام ہوئے اس کے اندر, یہ بڑا. Thank you, sir. First of all, I am very much thankful to the organizers of this event, and especially with reference to the topic is very important: cyber security, cyber crime, SDGs, artificial intelligence, then the emerging technologies. تو جو ٹاپک آپ نے کویشچن کی ہے, ہمیں 3 چیزیں یاد رکھنی چاہیے جب بھی ہم بات کرتے ہیں سائبر سیکورٹی کے حوالے سے. نمبر 1, multi-stakeholder approach. Throughout the world, cybersecurity is multi-stakeholder. That may be include the government organization, the private sector, individual researchers, scholars, and the academia. Then the interdisciplinary approach. کہ جو سائبر سیکورٹی ہے, this is not the work of the computer science. There are 2 domains in cyber security. One comes in the computer science, that may include the software, hardware, firmware, and the second comes into the social science. In social science, there are so many domains, legislation, rules, policy, procedures, then the behavior, why someone try to go for the crime, why try to hide the something, why they are doing such type of the activities. So there are 2 very major domains of the cyber security. And the third is the most important, the multi-stakeholder, interdisciplinary, and then there is the shared responsibility. The cyber security is the shared responsibility that may be in government organization, someone that may be at individual capacity, and he or she may be in some academia, each and everything. This is the shared responsibility. Now the question why Pakistan failed to overcome these challenges and problems, and why we are lagging behind in the domain of the cyber security. Basically 2002 کے اندر جب ETO آیا تھا, تو اس کے بعد 2004-05 کے اندر پریونشن آف الیکٹرانک کرائم آرڈیننس آیا تھا, جس کے اوپر ہم نے اس طریقے سے کام نہیں کیا, اور وہ آرڈیننس کی فارم میں 4 ٹائم جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا. اور دین 2016 کے اندر جو ہے وہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ پارلیمنٹ سے پاس ہوا, تو ہم نے یہ 10 ایئر جو تھی یہ ضائع کر دیے. دین 2013 کے اندر جب ایڈوانس اسٹوڈنٹ لیکس آئی اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ دنیا کے جتنے بھی سرورز ہیں, جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں, جتنی بھی کمیونیکیشن ہو رہی ہے انٹرنیٹ کے اوپر, وہ امریکن سیکورٹی ایجنسی جو ہے وہ اس کو انفارمیشن کو اسٹور کرتی ہے, ان کو انالیسس کرتی ہے. اور پاکستان واز دا سیکنڈ ہائیسٹ ہو ہیو دا دیز انفارمیشن ان دا ہینڈ آف دا America. The first was the Iran. There were 15 billion leaks that may include the different information, voice, messages, communications, and then Pakistan was the 13 billion leaks. And at that time we try our best کہ ہم اس کے اوپر initiative لیں. مشاہد حسین سید صاحب, he was the head of Senate's Standing Defense Committee, and so many researchers and participants in different organizations, they participated, they try their best, and ایک ڈرافٹ جو بل تھا وہ ہم نے مشاہد صاحب کو پیش کیا, انہوں نے سینٹ میں اس کو پریزنٹ کیا. بٹ ایٹ دیٹ ٹائم دا گورنمنٹ ہی واز ان دا اپوزیشن, مسلم لیگ کاف, اینڈ دا گورنمنٹ جو تھی وہ مسلم لیگ نون کی تھی. تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ جو اپوزیشن ہوتی ہے یا جو پرائیویٹ ممبر بل ہوتے ہیں, گورنمنٹ ان کو سپورٹ نہیں کرتی. جو لوگ پروسیڈنگس کو جانتے ہیں سینٹ کی, نیشنل اسمبلی کی, تو انہوں نے اس کو نہیں سپورٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جو ہم پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ ان کی ریکوائرمنٹ کو فلفل کرے گا. آئی مین کہ ہم نے ایٹ دیٹ ٹائم گورنمنٹ اینڈ کے اوپر یہ ایک ورڈ تو نہیں یوز کرنا چاہیے, بٹ دے دس واز دا نیگلیجنس, دے ناٹ انڈرسٹینڈ دا فنامنا ہاؤ ادر ورلڈ از ڈوئنگ. ہم دیکھتے ہیں ہمارے پڑوس کے اندر انڈیا نے 2013 کے اندر سائبر سیکورٹی پالیسی دی, اور ہماری جو سائبر سیکورٹی پالیسی ہے وہ جولائی 2021 کے اندر آئی. آئی مین کہ ہم 10 ایئر بیہائنڈ دا انڈیا اینڈ اراؤنڈ 20 ایئر بیہائنڈ آل ادر ورلڈ. میں رکوں گا آپ کو. صاحب نے آخری بات کی ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. جیسے ہمارا NDU ہے دلی کے اندر جو ان کا ادارہ ہے, مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا. یہ بات میں نے ان کو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن میں بتائی کہ وی ور مچ ہیڈ آف انڈیا. یہ بڑی ضروری بات ہے, میں چاہوں گا یوتھ کے بعد نوٹ کرے, وی آر مچ ہیڈ آف انڈیا
in these affairs, cyber security, cyber crimes के अंदर, लेकिन उसके बाद क्या वो तकलीफ दे बातें हैं सारी, वो नहीं करनी चाहिए. लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि मीडिया से पहले अपना कानून ला चुके थे, अपने सिस्टम इन्फोर्स ला चुके थे. अच्छा, चूँकि मेरे पीछे टाइम का लगा हुआ है, तो मैं नगी साहबा आपसे शुक्रिया के साथ, आप बहुत क्रिटिकल उसमें तशरीफ़ लाई. साइबर क्राइम और चीज़ है और साइबर सिक्योरिटी और चीज़ है. इसको आपसे बेहतर कोई नहीं समझता, क्योंकि इस पर हम अक्सर बात करते रहते हैं. साइबर क्राइम के कवानीन भी बन गए, सब कुछ हो गया, FIA भी, बंदे भी अरेस्ट कर रही है. साइबर सिक्योरिटी के ऊपर अभी बहुत कुछ होना बाकी है. ये जो मैं फिर कहूँगा, ये आपकी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं होगी, यू आर हेयर एज ए प्रोफेशनल, ठीक है जी, ये मैं डिस्क्लेमर पहले दे रहा हूँ आपको ना. आप ये बताइए, क्योंकि हम यहाँ बच्चे बैठे हैं, डिस्कस करने बैठे हैं, कि मुझे साइबर क्राइम के कोई इशू नहीं है, बड़े कॉम्पिटेंट लोग आप सब काम कर रहे हैं, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट. लेकिन मुझे साइबर सिक्योरिटी की सीरियस फिक्र है. अभी तक 2.5 साल हो गए हैं, अथॉरिटी नहीं बनी. नहीं, वजह देखें, को खुफिया गुफ्तगू नहीं कर रहे ना आपस के अंदर. 2.5 साल से मैं पीछे पड़ा हुआ हूँ. भाई खुदा का खौफ करे, 6 महीने के बाद वो चीज़ें आएंगी जो पिछली चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएगी, तो कहा जाएगा अच्छा भाई अब नई चीज़ें आ गई तो एक नई कमेटी बनाते हैं. तो इसके ऊपर जो ये फॉल्ट लाइंस हैं, इसको एक्सीलरेट करने के अंदर आप क्या समझती हैं कि आपका इदारा तो अपना काम ठीक कर रहा है, मैं पहले बता दूँ, ठीक है जी. ये जो दूसरी है सिक्योरिटी, उसमें आपका रोल है छोटा सा, कि आप फोर्सी करते हैं कि भाई सिक्योरिटी कहाँ लैप्स हो रही है. तो बाकी तमाम इदारे काम कर रहे हैं, NTISB है, नेशनल सर्ट है, PTA है, मिनिस्ट्री ऑफ IT है, कई इदारे हैं. तो ये तमाम इदारे मिलके कैसे काम करें, इसकी मुझे समझ में आ. Thank you so very much. Myself is Nargis Raza, and I'm serving FIA as a Deputy Director Investigation in its Cybercrime Wing. Now the question is very much interesting because most of the time when I go to any conference, people, when they make questions, so from the very question it is reflected that they are totally confused regarding the cyber crime and that of the cyber security. So today I will give a very few, very compact words, and inshallah it will be very much clear to everybody. When it comes to the word cyber crime, so cyber crime, it always reflects the word offensive. And when the word offensive is there, so mean that like it is something to be dealt with the laws, with the legal procedures. And when it comes to the cyber security, so security, it always reflects the word security, safeguarding. So the safeguarding or the defense. So you know that thing, defense is something which should be done proactively. It should be done before anything actually happens in the real life. But once it happens, then it comes the role of the cyber crime wing of the FIA, where we have to identify these culprits, and then according to the law, we have to get them prosecuted in the court of the law. So I think this is very much clear. Now another thing is that the question means like why there is a delay. The delay is either it's a cyber criminal or either it's a hacker online. The time difference between their policy, between their thinking of any crime and implementation of that crime, that is almost 0 second. The moment they find out any new way of the crime, the very next moment they are executing that very thing. While unfortunately in the case of the government bodies, there is always a very long procedures, and there is always due to the bureaucratical delays. That is the main thing. However, right now, the main thing is how we could foster that very thing, how we could foster a very resilient cyber security ecosystem, and this could be done by a very strategic collaboration between the government bodies, the academia, and that of the industries as well. So I would like to explain it a bit further. It's like for fostering and nurturing this resilient yet sustainable cybersecurity ecosystem, it is very much important to promote a strategic collaboration among government bodies, industries, and academia, since the complexity of the cyber threats are demanding, and it needs a very multifaceted approach. Firstly, the government entities plays a crucial role in sustaining a cybersecure digital system in today's interconnected world. These entities are responsible for establishing comprehensive cybersecurity policies and regulation that set the framework for protecting sensitive information and critical infrastructure.
And by collaborating with the private sector organization, government agencies can share vital intelligence on emerging threats and vulnerabilities, and thus fostering a culture of proactive defense rather than reactive measure. Additionally, the government bodies invest in public awareness campaign to educate citizens about the best practices for online safety, promoting a collective responsibility towards cybercrime. So remember that very thing, this awareness session wherever I go, we always emphasize on the very thing that cyber security is a shared responsibility. It's not an individual responsibility that we say that cybercrime is responsible, cybercrime wing is responsible for that very thing. Every individual at their own level shares the same responsibility as we are sharing it. And also that they play a crucial role in funding research and development initiative aimed at advancing cybersecurity technologies and methodologies. Furthermore, through international cooperation, the government bodies can work together to combat cybercrime, establishing norms for responsible behavior in cyberspace. Overall, the active engagement of the government bodies is essential for creating a resilient digital ecosystem that can withstand evolving cyber threats and safeguard national securities. Meanwhile, the industry players bring practical insight and innovative technologies that are essentially for combating the evolving cyber threats, while also ensuring that their solution align with regulatory requirements. And at the meanwhile, I would say, like when it comes to the academia, so academia can contribute by advancing research and education in the cybersecurity domain, thereby cultivating a skilled workforce equipped to tackle these challenges. Since we are well aware of the fact that cyber threats continue to evolve in complexity and frequency, academia institutions serve as a crucial hub for research, innovation, and education in cybersecurity. They not only produce cutting-edge researches that help identify vulnerabilities and develop new proactive measures, but they can also cultivate the next generation for cybersecurity professionals through specialized degree program and training initiative. Finally, I would like to conclude my today's session by saying that overall we can say that as a nation, if we are embracing the advancement in the technology, so then at the meanwhile it is also very much essential for us to prioritize cybersecurity to protect our integrity of digital infrastructure and other information system. This commitment to securing digital assets can be achieved by leveraging this and strengthen each sector and ensure that the growth of technology is aligned with the sustainable practices, ultimately contributing to overall development of a resilient and forward-thinking digital landscape in Pakistan. Thank you so very much. जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका. आपने अब तक एफआई का नाम सुना होगा, डर के यार एफआई वाले ना आ जाए. कितना सॉफ्ट इमेज आपके सामने आया है. एक बात बताता हूँ आपको, मैं एफआईए में साइबर से पहले मैं एयरपोर्ट्स पे काम करता था. जब मुझे वहाँ अपॉइंट किया गया तो जनरल मुइन साहब थे इंटीरियर मिनिस्टर. मैं उनके पास गया, मैं कहा सर ये जो मूँछों वाले बड़े बड़े बिठाए हुए उनको हटा के लड़कियाँ बिठाएं. तो आप यकीन करें सारा महकमा मेरे खिलाफ हो गया. ये आप चेक कर लीजिएगा. अब मैं जब गुजरता हूँ एयरपोर्ट से, लड़कियाँ कहती हैं हम आपके जैसे बैठे हैं. 130 पोस्टें मिली मुझे, यही सब इंस्पेक्टर. मैंने कहा जी इसमें से हम 80% बच्चियाँ लें. एक जिस आपके साथ प्रोसेस बनाया सारा, वो मूँछ वाले सारे मेरे खिलाफ हो गए. मुझे डर लगेगा कि ये मसला ना हो जाए मेरे साथ. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने, थैंक यू जनरल मुइन. जब मुझे मिलते हैं उन्हें 2 जगह ज़िंदगी मेरी बड़ी मदद की. और उसका एडवांटेज आप देख रही हैं कि एफआईए का एक सॉफ्ट इमेज है एयरपोर्ट के ऊपर, आप देखती हैं. अच्छा, जब साइबर की मुझे शोबा मिला NR3C, तो मैंने बड़ी कोशिश की ख़वातीन आए, ख़वातीन मिली नहीं मुझे उसमें. लेट बी वेरी फ्रैंक विद यू. और इसीलिए आपने देखा वो 8 अफसर शुरू में आए थे जो अब तो बड़े आला अफसरान हो गए हैं, मैं क्या कह सकता हूँ. लेकिन वो सब काबिल लोग थे, ये आप मानेंगे. PhD डॉक्टर्स थे. मैंने जनरल मुइन को जाया, कहा जी मैं 2 लाख रुपये देना चाहता हूँ इन लोगों को. कहेंगे आपकी अपनी तनख्वाह कितनी है? मेरी तनख्वाह 40,000 रुपये थी. कहते खुदा खौफ करो, क्या कर रहे हो? मैं कहा सर मेरी तनख्वाह है गवर्नमेंट की, ये प्राइवेट सेक्टर ले रहे हैं हम लोग ना. तो कहने का मतलब ये, मैं हमेशा कन्विंस था कि अगर ख़वातीन को मौका दिया जाए तो वो ज़्यादा, पता है कि आप लोग मेरी बात को माइंड ना करें तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं. वो आपकी बहनें हैं ना, बेटियां आपकी, तो आप उनको क्यों बाइस लेके चलते हैं. आई एम रियली वेरी ग्लैड टू सी यू हियर. मुझे अच्छा लग रहेगा. अच्छा जी, आप गुजारिश किया डॉक्टर हफीज़ साहब, आपकी बारी आ गई है. आपने बड़े मुश्किल सवाल किया, मेरी बारी है. गुजारिश ये है, डॉक्टर हफीज़ दोस्त भी है हमारे बड़े अच्छे, ज़रा मज़ा रहता है इनके साथ ना. डॉक्टर हफीज़ ये बताइए कि पूरी दुनिया में साइबर के जो इकोसिस्टम है, फ्रेमवर्क है, वो एक झंडे के नीचे काम करते हैं. ठीक है जी.
سب سے اچھی مثال WIC چائنا ہے, جہاں پہ آپ بھی جا رہی ہیں جی. میں ان کی بلڈنگوں میں گیا ہوں, 12 میل تک بلڈنگیں پھیلی ہوئی ہیں, لیکن ایک آدمی حکم چلتا ہے وہاں پہ, وہ 12 محکمے ہیں اس کے اندر. ہمارے ملک میں کیا مسئلہ ہے کہ ایک محکمہ دوسرے سے بات نہیں کر رہا. یہ وہی کوشچن ہے جو ہینڈ بریک والا ہے کہ ہینڈ بریک کس نے کھینچی ہوئی ہے. تو پاکستان ہمیشہ ایک نازک دور سے گزر رہا ہوتا ہے. اصل میں اگر سائبر سیکیورٹی کو آپ ڈیوائڈ کریں تو سائبر سیکیورٹی کو میں 5 حصوں میں یا 3-4 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتا ہوں, اور پھر میں آتا ہوں اداروں کی طرف. سب سے پہلے تو اوفینسو سیکیورٹی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو اٹیکس کا پتہ ہونا چاہیے کہ ایک بندہ ہیک کس طریقے سے ہوتا ہے. اوفینسو سیکیورٹی کے اندر ہیکنگ آتی ہے اپلیکیشنز کی, ویب وغیرہ کی. دین یہ اٹیک ہوا کس طرح اور اس کس نے کیا, اس کے لیے فورینزک انویسٹیگیشن ہے. اینڈ دین پھر اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بلیو ٹیمنگ یا SOC انالسٹ ہوتے ہیں. اچھا, اب اور پھر ہر ادارے کے لیے ایک آڈٹ ٹیم ہوتی ہے. فار ایگزامپل IT کمپنی ہے, یونیورسٹی ہے, جو بھی ادارہ ہے, اس کا سیکیورٹی آڈٹ مینڈیٹری ہونا چاہیے کہ جو سب سے زیادہ ورنیبل ہے وہ ہیومن بینگ ہے. سسٹم سے زیادہ ہیک ایک ہیومن کو کرنا بہت آسان ہے. آپ نے بہت اچھا انفراسٹرکچر لگا لی اور اینڈ پہ جو ریسیپشن پہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے نا, وہ سب سے پہلے ہیک ہو جاتا ہے اور آپ کا سارا ڈاٹا کمپنی کو اس کے پاس چلا جاتا ہے. تو اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں جس سے ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اب آتے ہیں ادارے آپس میں کنیکٹڈ نہیں ہیں, بیکاز مجھے یہ فیل ہوتا ہے پرسنلی کہ ہم لوگوں کے گراس روٹ سے ہی پرابلم چل رہی ہے. ہم سکولز میں دیکھیں, ہم کالجز میں دیکھیں, ہم یونیورسٹیز میں دیکھیں, وی ورک فار آور اون سیلف. مجھے کیا فائدہ ہوگا. اگر ہم اپنے فائدے کے لحاظ سے بات کریں گے, لائک ہم یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں تو ہر بچہ اپنے گریڈز کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے. ہم فوکس نہیں ہیں ایز اے نیشن. آئی بلیو کہ اگر ہم پورے ایز اے, مجھے لگتا ہے کہ صرف پاکستان نہیں, ہمیں پوری مسلم امہ کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے. جیسے ہماری ابھی سرٹس بھی ہوئی ہیں سائبر سیکیورٹی کے اوپر جو صرف اسلامک کنٹریز کی ہیں. تو ہم سب مسلم کنٹریز کو کمبائن کر کے ایک سائبر سیکیورٹی کی پراپر پالیسی بنانی چاہیے. کیونکہ جو ویسٹ ہے وہ کیا کر رہا ہے, وہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ہم ہاتھ باندھنے اور ہاتھ کھولنے پہ لگے ہوئے ہیں, جبکہ دشمن جو ہے وہ ہمارے ہاتھ کاٹنے پہ تلا ہوا ہے. سو آئی بلیو یہ ڈاکٹر صاحب کہ ہم ہاتھ باندھنے ہاتھ کھولنے پہ لگے ہوئے ہیں, کہ وہ ہمارے ہاتھ کاٹ رہا ہے, دھڑ دھڑ کاٹ رہا ہے. بہت سر تو بس میرا یہی ہے کہ وی ہیو ٹو ورک کلیکٹیولی ایز اے نیشن بھی, اور یوتھ ہمارے سامنے موجود ہے. دے ہیو ٹو ورک فرام دا اسکریچ. جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے میری یہ سجیشن ہے کہ یو گائز ہیو ٹو, کیونکہ آپ کے پاس اس وقت انٹرنیٹ پہ سب کچھ اویلیبل ہے. یہ بلیم نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس چیزیں اویلیبل نہیں ہیں. آپ انٹرنیٹ پہ جائیں, آپ کو ہر ٹائپ کا فری لیکچر موجود ہے. ایون MIT کے لیکچرز بھی فری آف کاسٹ یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں. سو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کسی نے پڑھایا نہیں ہے, انٹرنیٹ پہ سب کچھ موجود ہے. وی آر ہیئر فار شارٹ کٹس. ہر بچے کو شارٹ کٹ چاہیے. پہلے دن ہی وہ پیسوں کے چکر میں بھاگ رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک اسٹیپ وائز پروسیس ہوتا ہے, آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کر چلنا ہوتا ہے. اور فوکس آن سرٹیفکیشنز. انٹرنیشنل مارکیٹ آلویز پریفر سرٹیفکیشن. انٹرنیشنل سرٹیفکیشنز, اگر آپ سائبر کی بات کریں, کسی بھی ایمرجنگ ٹیکنالوجی کی بات کریں, تو انٹرنیشنل سرٹیفکیشنز آر مینڈیٹری. بس میں لاسٹ بات یہ کروں گا سرٹیفکیشنز کے لحاظ سے. ابھی میں نہیں جان چھوڑوں گا. چلے ٹھیک ہے سر. ایک سوال میں آپ سے کروں گا. ڈاکٹر صاحب نے بات کی سرٹیفکیشن کی. ایک سائٹ ہے ISSquare, نام سنا ہوگا آپ نے, سنا ہوگا آپ نے نام ISSquare. وہ دنیا کی سب سے فلیگ شپ سرٹیفکیٹ آتی ہے CISSP. وہ کر لیں تو نو کوشچن آسک. آپ کو کینیڈا, جاپان, امریکہ میں نوکری ٹھک کے مل جاتی ہے. وہ کرنا بڑا مشکل ہے. اگر آپ اس سائٹ پہ جائیں isc2.org, تو اس کے اوپر ایوارڈز ہیں, ISL ایوارڈز. اس میں پہلا ایوارڈ دنیا کا انہوں نے دیا تھا 2007 کے اندر بینکاک میں. بہت اور بھی لوگوں کو دیے تھے. پاکستان سے وہ ایوارڈ میں نے لیا. انہوں نے کچھ عرصہ مجھے رکھا ان چیزوں کے اندر. پھر انہوں نے ایک NDA سائن کیا کہ آپ پڑھا نہیں سکتے کبھی. تو میں کہا نہیں سوری, میں پڑھاؤں گا, کیونکہ مجھے ٹیچر بننے کا شوق تھا. تو ہم نے ایک لابی کی ISSquare میں کہ آپ اسٹوڈنٹس کے لیے, اس کی $1300 فیس ہے اس کی.
$700 اس کے ڈالر بوٹ کیمپ کیا, باقی اس کی امتحان کی فیس تھی. تو ہم لڑے بڑے ان سے, ہم نے کہا نہیں اسٹوڈنٹس کے لیے فری کریں. آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ اسٹوڈنٹس کے لیے CCC فری ہو چکا ہے. اچھا اب ایک بچی بیٹھی ہے یہاں پہ ہمنا, میں چاہوں گا ہمنا کو کھڑا کروں. ہمنا میرے ساتھ کام کر رہی ہے. یہ بچی سندھ سے آئی تھی, ٹھیک ہے. اب یہ سندھی کیوں آتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ بات کی, یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آتی. اچھا اب گزارش یہ ہے, یہ اس کے وہاں اٹارنی جنرل وغیرہ ان سے میرے تعلقات تھے تھوڑے سے, تو انہوں نے کہا یہ بچی کو بڑی ٹیلنٹڈ ہے, اس کو لو. یہ جب آئی میرے پاس, میں نے کہا تم 1 ماہ میں CCC پاس کرو گی, اور میں کہا اس کے علاوہ میں تمہیں واپس بھیج دوں گا. She did in 2 weeks. آپ کھڑی ہیں ذرا, آپ کھڑی ہیں. ہمنا نے 2 ہفتے میں CCC کو پاس کیا. اس میں میرا کوئی رول نہیں ہے, ان کو صرف میں نے گائیڈ کیا. اور جب یہ امتحان دینے جا رہی تھی تو میں 2 گھنٹے کا دماغ کھایا کہ یہ سوال ہو تو یہ کرنا, یہ سوال ہو تو یہ کرنا. اب یہ جتنے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں نا, اسپیشلی جو کوسار یونیورسٹی کے ہیں, اگر یہ لارنس والے آنا چاہیں وہاں پہ تو میں چاہوں گا یہ بھی آ جائیں. کر لیا, آپ اسے کوآرڈینیٹ کر لیجیے گا کیونکہ ہم سارے ہوں گے وہاں پہ. دیکھو یہ میرا ایک پورا قبیلہ ہے, میرے پہ ایک جیپ ہے, میں کہا بھر جاؤ بھائی سارے اس کے اندر, جتنے فٹ ہو سکتے ہو سارے آ جاؤ. تو اگر آپ لوگ بھی آئیں گے تو ہم یہی باتیں کریں گے وہاں پہ. CCC جو ہے اس کی 4 ڈومینس ہیں. اگر آپ CCC کر لیں گے فری ہے اس وقت. وہ آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ 2 لاکھ انہوں نے اگری کیا ہمارے ساتھ کہ 2 لاکھ بچوں کو وہ فری سرٹیفکیشن کرائیں گے CCC کے اندر. اس کی کوئی فیس نہیں ہے اس وقت. ہمنا سے آپ رابطہ قائم کریں. یہ پڑھاتی ہے, اب پیسے لیتی ہے تھوڑے سے پڑھانے کے, میں پہلے بتا دوں, آن لائن پڑھاتی ہے اور لینے چاہیے پیسے. اس کا ابا کہہ رہا تھا پیسے مجھ سے اس کو ملیں گے, میں کہ ملیں گے. تو یہ بریک ہوگی کھانے کی, ہمنا کو پکڑ لیں اور اس کو کہیں میں آن لائن, یہ ان کا LMS ہے اس پہ پڑھاتی ہے. چلے اب آگے بات پہ چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, آپ ایک انٹرسٹنگ بات بتا کے چلتا ہوں, پھر سوال کرتا ہوں. میں FIA میں جاب کرتا تھا, تو ایک ویب سائٹ تھی zong.org, ZONG.org. وہاں پہ دنیا کے ہیکرز کلیم کرتے تھے کہ ہم نے کیا کیا ہے, ٹھیک ہے جی. تو میں نے سبسکرائب کیا ہوا تھا ایسی کور اسٹوری ڈال کے نا. تو میں کراچی میں تھا, ایک ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا. تو رات کو 11 بجے میں نے دیکھا کہ وہاں پہ لکھا آ رہا ہے کہ ایک نام نہیں لوں گا بینک کا, کہ ان کی ویب سائٹ ہیک ہو گئی ہے, وہاں پہ گالی والی لکھی ہوئی ہے, اور ہیکر نے کلیم کیا تھا. تو میں نے ایک دم دیکھا, میں الرٹ ہو گیا. میں کہا صبح 9 بجے بینک کھلیں گے تو بڑا بدنامی ہوگی دنیا میں. تو میں نے اپنے ادارے سے کہا کہ مجھے پریزیڈنٹ صاحب کا نمبر دو. اب رات 11 بجے میں ہے, اس نے نمبر دے دیا ادارے نے میرے. تو جب میں نے کال کیا تو میں نے کہا جی میں ایسا عمار جعفری بول رہا ہوں, میں ہیڈ کرتا ہوں سائبر کے ادارے کو, FIA کو. تو آپ کی ویب سائٹ ہیک ہو گئی ہے. پتہ کیا کہتے ہیں, آپ نے ہیک کی ہے. دیکھا لگتا ہے آپ غالباً نیند میں ہے, میرا خیال ہے آپ کو پتہ ہی میں کون بول رہا ہوں. 10 منٹ بعد کو آ کے لے جائے گا آپ کو ورنہ. تو میں نے کہا ایسا بات نہیں ہے, میں اس ادارے سے بول رہا ہوں. تو کہا میں کیا کروں. اچھا وہ پریشان ہو گئے FIA سن کے. میں کہا بالکل نہ کریں, آپ جو CTO ہے نا آپ کا, اسے کہے مجھے کال کر لے, ہوٹل کے اوپر میں یہاں بیٹھا ہوں, اور ہو سکے تو ان کو بھیج دیں, میں ان کو گائڈ کر دیتا ہوں. وہ یہ ہوتا ہے آپ کو ویب سائٹ ڈاؤن کرنی پڑتی ہے, انڈر مینٹیننس لکھ دیتے ہیں صبح. تو وہ اس کو رات کو رویے کا احساس ہوتا ہے پیرنٹ صاحب کو. صبح مجھے فون کیا, کہہ رہی جی میں نیند میں تھا, آپ نے صحیح کہا, تو آپ دوپہر کھانا میرے ساتھ کھائے. میں کہا جی پہلے تو میں یہ چیک کروں نا آپ کی ویب سائٹ کس نے ہیک کی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے میں نے وہاں سے کام شروع کیا جب وہ پیرنٹ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے ہیک کی ہے. اچھا اب یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ یہ میں کوشچن آپ سے کر سکتا ہوں, آپ کا تعلق اکیڈیمیا کے ساتھ بھی, اگلا کچھ پھر کہ اس وقت سائبر ورلڈ کے اندر ڈاکٹر صاحب PhD الیکٹرانکس کے اندر, تو اس لیے وہ سوال کروں گا ان سے. یہ الیکٹرانکس بڑا رول ادا کر رہا ہے. آپ یقین کریں کہ اب میں مارک مائی ورڈ سم ویئر غالباً 2 سال اس سے زیادہ نہیں آگے جائے گا. آئی کین ٹیل یو کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں, کتنی خطرناک بات ہوگی, کتنی خطرناک بات ہوگی. اچھا اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک ایسی ورلڈ میں آلریڈی آ چکے ہیں. آپ کے گھر کا AC میں IoT لگے ہوئے ہیں, آپ کی TV میں ہر چیز لگی ہوئی ہے. تو یہ جو ڈسکمفرٹ ختم ہو جائے گی ہماری. ایک کتاب آئی تھی بگ برادر از واچنگ, فلم بھی آئی تھی اس کے اوپر, اس میں یہ چیزیں 30 سال پہلے بتائی گئی تھی کہ یو ول بی انڈر واچ. تو ڈاکٹر صاحب اس کا جواب اگر آپ کوئکلی دے سکیں کہ جو ڈسکمفرٹ پیدا ہو چکی ہے, ابھی بھی ہو چکی ہے, مجھے اپنے فون کا نہیں پتا, میں جو بات کرتا ہوں تھوڑی دیر میں اس کی اشارہ چھوٹ جاتی ہے. تو 1 منٹ آپ کو پھر 4 منٹ نیچے لے لیں گے جی. اچھا اس میں یہ ہے سر کہ اٹس آل اباؤٹ مائنڈ سیٹ. وی ٹیک سائبر سیکیورٹی اینڈ آل ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ویری کیجول. جب دنیا ایک چیز کو امپلیمنٹ کر دیتی ہے تو ہم اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں.
اے آئی کا اس وقت دنیا اس طرح کا استعمال کر رہی ہے کہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے, اور ہم ابھی آج بھی 2024 کے اس مہینے میں بھی صبح سے پائتھون اور ڈیٹا سیٹس کے بارے میں لوگوں کو صرف سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. سو انسٹیڈ آف ہم من حیث القوم ہم ری ایکٹیو کام کرتے ہیں, زلزلہ آئے گا تو سارے بھاگنا شروع کر دیں گے. سو وی مسٹ نیڈ ٹو بی پرو ایکٹیو, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگلے 10 سال میں کیا ہوتا ہے. تو ہم لوگوں کے جو یونیورسٹیز ہیں, یونیورسٹیز آر دا بلڈنگ بلاکس. ریسرچ صرف ریسرچ کے لحاظ سے ہو رہی ہے. وی مسٹ نیڈ ٹو کنیکٹ دا ریسرچ ود دا ڈیولپمنٹ ایز ویل. چائنا کی میجورٹی پروفیسرس کی اپنی کمپنیز ہیں, یہاں پر پروفیسر جو ہیں وہ پیپر پبلش کر کے صرف پروموشنز لے رہے ہوتے ہیں. سو مجھے لگتا ہے یہ فالٹ لائن ہے, اور ہمیں یونیورسٹیز کے اندر انڈسٹریز کو پراپرلی پروڈکٹس کے لحاظ سے, اور ہمیں ڈیجیٹل انڈیپینڈنس کی طرف جانا چاہیے. ہم ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہیں باہر کی ہر چیز کے اوپر. سو میری طرف سے یہ لاسٹ ڈیجیٹل مطلب ڈیپینڈنس کے اوپر ہے, انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. اس کے اوپر انشاءاللہ اگلے کی سیشن میں آپ کیا بات کریں گے. اچھا جی, اب امین حفیظ صاحب آپ کی باری آ گئی. گزارش یہ ہے کہ مجھے بہت کالز آتی ہے, اب میں ساری کال ایف اے کہ اپنے لوگوں کو دیتا ہوں, بھی سنبھالو ان کو. تو اگر مجھے دن میں 10 کالز آتی ہیں تو اس میں سے 6 یا 7 خواتین کے بارے میں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ بڑے بڑے پینفل چیزیں ہیں. پیسہ نکلنا کوئی بات نہیں ہے, بعض دفعہ ان کی فیملی لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے, بعض دفعہ بچی ڈانس کر رہی تھی اپنے بھائی کی شادی میں, کسی نے اس کو ڈال دیا دوسرے کے ساتھ. یہ بڑی پینفل باتیں ہیں. اب یہ سب کی بچیاں ہیں, بہنیں ہیں, مائیں ہیں, سب کچھ ہے, اور یہ ایک ایسا خوف کا ماحول بچیوں میں پیدا ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ آپ جیسے لوگ اے آئی کو بھی سمجھتے ہیں, سائبر سیکورٹی کو بھی سمجھتے ہیں, آپ ایک پیسہ کے انڈر, پیسہ سب کو پتہ ہے میری ناٹ فار پروفٹ ہے, پاکستان انفارمیشن سیکورٹی ایسوسیشن. میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ کمنٹ کریں کہ کیا اسٹریٹجی اڈاپٹ کرے کہ بچیاں کمفرٹیبلی انٹرنیٹ کو یوز کر سکیں. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں سر آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ آنر دیا کہ میں یہاں آؤں اور اپنی جو یوتھ ہے اسپیسیفکلی, جو کہ ہماری نیکسٹ آنے والی جنریشن ہے, اس سے بات کر سکوں. ابھی جو سر نے بات کی کہ ایک ہم بچیوں میں ایک خوف ہے کہ ہم جو ہے نا انٹرنیٹ کو سیفلی یوز نہیں کر سکتے. بیٹے سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پرائیویٹ کریں, ٹھیک ہے. جو چیز آپ جو ہے نہیں چاہتے کہ کہیں پہ بھی جائے, آپ اس کو پہلے اپنے اندر سیو کریں, ٹھیک ہے. لائک جو آپ چاہتے ہیں کہ جس پہ کوئی نیگیٹیوٹی نہ آئے, یا کوئی مطلب آپ کو اپنے آپ کو جب آپ پرائیویٹ کریں گے, جب آپ اپنی سیکیورٹی اپنی سیفٹی خود کریں گے, تو پھر ڈیفینیٹلی ورلڈ وائڈ آپ کو کوئی ایکسیس نہیں کر سکے گا, ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جو بھی خاص طور پہ جو ہم سوشل میڈیا بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں اور اس کے بہت زیادہ انفلوئنس میں ہیں, ٹھیک ہے بیٹے, وہ جو آپ سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں ہر چیز جو ہے نا وہ آپ کے لیول کی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اپنے لیول کے اکارڈنگ اس کو یوز کریں, ٹھیک ہے. سیکنڈ تھرڈ چیز یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ اس کے انفلوئنس ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو بہت زیادہ فیسینیٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. سوشل میڈیا کو بہت فیسینیٹ کریں, ہم ریئلسٹک کی طرف جاتے ہی نہیں, ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ کیا یہ چیز ان ریئل پریکٹیکلی بھی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. بہت سارا کانٹینٹ ایسا ہے جو جسٹ آپ کو فیسینیٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اب تو خیر سے چونکہ اے آئی اتنی ایمرج ہو چکی ہے, بہت سارا کانٹینٹ ایسا ہے جو اے آئی بیسڈ آپ کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کانٹینٹ کو جو ہے نا آپ ریئلسٹک وے میں نہ لیا کریں, ٹھیک ہے. اس کو آپ جو ہے نا آپ دیکھیں کہ آپ کے سرکمسٹانسز کیا ہیں, آپ کے سینیریوز کیا ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسری بات, آپ جو ہے اپنے چونکہ اب سوشل میڈیا اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہم اسے ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. بٹ میں اپنے اسٹوڈنٹس سے, اپنی جو آنے والی یوتھ ہے جو ہماری نیکسٹ یونیورسٹی لیول پہ اسٹوڈنٹس آئیں گے, میں ان کو یہ ابھی سے یہ چیز گائیڈ کروں گی کہ آپ اپنا مائنڈ سیٹ ابھی سے ایسا لے کر آئیں کہ آپ اس کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کر سکیں. ڈیولپمنٹ ان دا سینس کہ چونکہ دیکھیں اب ہر چیز میں آپ کو اے آئی یوز ہوتی نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اپنے کانٹینٹس کو اتنا فلٹر آؤٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ان الگوریدمس کو یوز کر کے آپ انہیں فلٹر آؤٹ کریں تاکہ آپ جو ہے نا وہ چیز پریزنٹ کریں جو سب کے لیے جو ہے نا سوشلی بھی اور مورلی بھی جو ہے نا وہ سب کے لیے بہتر ہو, جو اس سے کچھ لرن کر سکیں ریگارڈلیس آف دس کہ ہمیں صرف ان کو جو ہے وہ کاپی کرنا ہے اور ان کے جیسا جو ہے نا وہ دکھانا ہے. اور اس چیز کے لیے میں چونکہ ماشاء اللہ یہاں پہ بہت ایکسپیرینس لوگ بیٹھے ہیں, میں تو موسٹ ینگر لیکچرر ہوں,
ابھی اپنے بہت ہی انیشل سٹیج پہ ہوں. تو میں جو لیک فیل کرتی ہوں اپنی اکیڈیمیا میں یا اپنی یونیورسٹی لیولس پہ, اسکولس کالجز لیول پہ, وہ یہ فیل کرتی ہوں کہ ہم جو ہے انڈسٹری سے کوپ اپ نہیں کر پا رہے. وٹ مارکیٹ ڈیمانڈس ہمیں نہیں پتہ. ٹھیک ہے, ہمارا کانٹینٹ اتنا جو ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے, جو آج بھی ہم بچوں کو ڈلیور کر رہے ہیں اس کے مارکیٹ میں نیڈ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو میں اپنے انڈسٹریلسٹ سے یہ ریکویسٹ کروں گی, اپنی یوتھ سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ آنے والے ٹائم میں آپ اپنی انڈسٹری کو اپنے اکیڈیمک کے ساتھ الائن کریں. ٹھیک ہے, جب آپ الائن ہو کر چلیں گے تو پھر جو ہے نا آپ اس میں ڈیولپمنٹ بھی کر سکتے ہیں, اور آپ کو وہ پتہ ہوگا کہ آپ نے کون سا ایریا چوز کرنا ہے, آپ نے کس ایریا میں اپنے آپ کو اسکلفل کرنا ہے. ہمارے ہاں اسٹوڈنٹس, بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے آتے ہیں, جیسے ہی اے آئی کا بوسٹ آیا پاکستان میں, ٹھیک ہے, تو ہم چونکہ اسٹوڈنٹس آئے ہمارے پاس, ہم نے ان کے ایڈمیشنس کیے, ان کے انٹرویوز کیے, اور انٹرویوز میں نے ہر بچے سے یہ کوشچن پوچھا کہ کیوں اے آئی, آپ اس پروگرام میں کیوں آنا چاہ رہے ہیں, آپ کے کیا گولز ہیں, آپ نے اپنے آپ کو ایز اے گریجویٹ آف اے آئی آپ نیکسٹ 4 ایئرس میں کہاں دیکھ رہے ہیں, کہ آپ کیا پاکستان میں کیا سرو کریں گے, کیا آپ یہاں پہ ڈلیور کریں گے. تو صرف چیٹ جی پی ٹی کے علاوہ بچوں کو کچھ پتہ نہیں تھا. May I request Jan Saab here to just General Shakil to come and give his concluding remarks. Thank you very much. I had always known that AI and other things are there, but aaj I have been shaken. It's real. It's real, it's around the corner. And the other thing which came up again and again کہ ہم کیوں نہیں ریئلائز کر رہے ہیں, پاکستان کے پاور سیکٹرز جو ہے نا, till they continue to dole out money where they are doling out, we will remain in the grip, but the grip is loosening. So I have hope, inshallah things will move. To the kids, start your startups. Whatever you can and you want to do, the knowledge how to do it is there. Click, find out and do it. Don't be scared of failures. Failures will lead you to success. So you can start it straight away. مگر ڈیفینڈ کیا کرنا ہے. And my friend, sorry sir, میں آپ کا نام بھول گیا, نثار صاحب نے کہا your warriors, but what are you going to defend? پیسہ بنانے کا الگ بات ہے, ڈیفینڈ بھی تو کوئی چیز کرنی ہے نا. تو I will not say anything leaning on any ideology. Please intellectually apply yourself. What do you want to be? And what it is that you will finally defend also. میں اس کو بالکل آگے نہیں لے جانا چاہ رہا because I don't want to show any leanings. لیکن آپ لوگ پڑھیں, intellectually apprise yourself. We learned all these things after 60 years of age. And it is all available to you on the click of the buttons. تو آپ لوگوں کو ہمارے پر ایڈوانٹیج ہے, avail it. اور اینڈ میں کہوں گا کہ محسن ہمارے ساتھ عجب حادثہ ہوا, ہم رہ گئے, ہمارا زمانہ چلا گیا. So we are lost. Please take on. Thank you.